बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की नशिस्त में जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसमें एक दो पहलू ऐसे हैं जो बहुत अहम तरीन हैं और उनकी तरफ मैं थोड़ी सी तंबीह करना चाहूँगा, तवज्जो आपकी मबजूल कराना चाहूँगा। ये बहस का जो फ़ीचर था, आप देख रहे हैं जैसे ही इसको हम खोलते हैं बहस, तो हमारे सामने ये एक बॉक्स था बड़ा, जिसमें हमने आखिर में कल इस चीज़ की मश्क भी की थी और इसका मफ़हूम समझने की भी कोशिश की थी कि ये जो हम चेक लगाते हैं या अनचेक करते हैं, इससे क्या मुराद है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसको मैं ये चाह रहा था यहाँ कि एक आध दो पहलुओं से मज़ीद भी सीख लिया जाए, जिससे बहुत ही ज़्यादा आपको तलाश करने में आसानी भी होगी और जो आपका मतलूब है उस तक पहुँचने में गलती का इम्कान भी बिल्कुल फिर ख़त्म हो जाएगा। तो एक दो और मिसालें देख लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। मसलन ये मतूनुल हदीस है, इसमें हम एक कोई किताब खोल लेते हैं। यह है मुस्नद अहमद, इसको चेक लगा दिया मैंने, बाकी तमाम किताबों को कैंसिल किया हुआ है। इल्गा जमीअल कुतुब, मुस्नद अहमद पर मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, अब मेरे जहन में अगर कोई चीज़ है, आपके जहन में कोई लफ्ज़ है किसी रिवायत का, किसी हदीस का, कुरान मजीद को आप सर्च कर रहे हैं, कोई लफ्ज़ है, तो मीम ये जो है इसका मतलब है बिल मुताबकात, यानी जैसे हम लिखते हैं वैसे ही आना चाहिए, हमें वैसे ही मतलूब है। जब हम इसको अनचेक करेंगे और फिर कुछ लिखेंगे तो फिर यह है कि इसको हम ओपन रख रहे हैं कि बिल लवासिक भी आ सकती है, यानी जो लफ्ज़ हमने लिखा है उससे पहले मसलन वाव है, जैसे वह ख़ातमुन नबिय्यीन, ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं। या है किसी जगह पर लिसाहिबिही, अब साहिब एक लफ्ज़ है, उसके आगाज़ में भी एक हर्फ है ली और आखिर में भी एक ज़मीर है लिसाहिबिही। तो अगर आपने साहिब लिखा और अनचेक कर दिया है, इसको अनचेक किया है, तो फिर वो लिसाहिबिही भी उठा लेगा, साहिबुकुम भी उठा लेगा, साहिबुल मजहब है तो वो भी लफ्ज़ आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने चेक लगाया तो जहाँ सिर्फ साहिब होगा वह साहिब भी नहीं आएगा। तो ये एक फ़र्क है जिसको समझना है, जिसकी एक मिसाल मैं देता हूँ अभी आपके सामने ताकि ये बिल्कुल वाज़े हो जाए। मसलन मुस्नद अहमद को हमने चेक लगाया है, एक रिवायत है जिसमें लफ्ज़ मुझे एक याद है, सिबाल का लफ्ज़ है जी, सिबाल, और ये मूँछों के लिए आया है। अब मैं इसको चेक लगा के मुस्नद अहमद में तलाश कर रहा हूँ, रिवायत मेरे जहन में है, मिसाल के तौर पर पूरा मतन मुझे याद नहीं है उसका, लेकिन लफ्ज़ सिबाल मुझे याद है। अब जैसे ही मैंने चेक लगाया और अब मैं सिबाल को तलाश कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ मैंने सर्च को दबा दिया है तो मुस्नद अहमद में तलाश करना शुरू किया है, लेकिन जवाब ये है, नतीजा ये है कि ला तूजद नताइज। ठीक है जी, इसको मैं फिर वहीं चला जा रहा हूँ, वापस हम वहीं पहुँचेंगे बहस में। अब आप देखें कि मैंने मुताबकात को हटाकर अनचेक कर दिया है। इसका मतलब क्या है, बिल लवासिक भी आप दे सकते हैं। सिबाल का लफ्ज़ अगर शुरू में वाव है या कोई हर्फ जर आ गया है, आखिर में कोई ज़मीर है, सिबालुकुम है, सिबालुहुम है, जो भी है, सिबाल का लफ्ज़ जो है बिल लवासिक भी दिखा दें आप, मुताबकात में नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि चेक लगाने का मतलब ये है कि जहाँ सिर्फ ये लफ्ज़ तन्हा हो वहीं आप दें। अब देखें, बग़ैर इसके मैं इसको तलाश कर रहा हूँ, अब हम देखते हैं रिवायत आ रही है नहीं। देखिए सिबाल जब लिखा है ना तो इसबाल वाले भी आ गए हैं, क्यों कि अनचेक किया हुआ है। यानी सिबाल मेरे जहन में था, लेकिन लफ्ज़ इसबाल में चूँकि सिबाल भी है तो वो भी मुस्नद अहमद से आ गया, क्यों कि हमने
مطابقات کو ان چیک کیا اور باللواسق کو یس کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات واضح ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ روایت جو میں تلاش کر رہا تھا وہ بھی اگر میں اس میں ایک ایک کر کے چلا جاؤں, ایک ایک کر کے دیکھوں, یہ دیکھیں اس روایت میں یہ لفظ کیسے تھا, وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ, یہ تھا جی لفظ. میرے ذہن میں صرف سبال ہے مثال کے طور پر, کہ سبالہو ہے, سبالہن ہے, سبالہم ہے. جو بھی کوئی ورڈ ہے اس کے ساتھ جو لواسق ہے, لواسق کا مطلب ہے شروع میں یا بعد میں کچھ حروف یا صلے بالکل جڑے ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں, تو اس کے ساتھ بھی تلاش کر لے گا. دیکھیں اسی روایت میں سبالکم بھی ہے جی, قصو سبالکم, وہ بھی آ گیا ہے. اچھا, اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب ہم کوئی لفظ تلاش کرتے ہیں اگر نتائج ہمارے سامنے 9 آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 9 کل جگہ پر یہ لفظ ہے اس کتاب میں, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 صفحات ہیں جہاں یہ لفظ پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے ایک صفحے میں 4 ہو, کسی صفحے میں 2 ہے, کسی صفحے میں 1 ہے. تو اس طرح لفظ تلاش کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ جب ریزلٹس آ رہے ہیں 9 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسند احمد میں سبال کا لفظ اس طرح یعنی بغیر اس کے لواسق کے 9 مرتبہ آیا ہے. نہیں, ہم یہ کہیں گے 9 صفحات پر یہ لفظ موجود ہے. ہو سکتا ہے کسی بھی صفحے پر 1 2 4 10 مرتبہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک بات آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی. کل میں نے انما الاعمال بالنیات کی بھی آپ کو ایک مثال دی تھی, لکھ کر بھی بتایا تھا کہ اگر ہو بہو عربی املا کے بغیر ہم لکھ لیں اور پھر بھی ان چیک کریں تو اس میں الف وغیرہ, حمزہ وغیرہ اور اس طرح یا, ان کے فرق کو بھی وہ ملحوظ رکھے بغیر ان چیک اگر کیا ہوا ہے تو پھر وہ دکھا دے گا. اور اگر ہم چیک لگایا تو وہ مطابق ہو گیا جی, مطابقات. تو اب اس میں پھر وہ ہمیں شاملہ سرچ کر کے نہیں دے گا. یہی چیز آخر میں ہم قرآن مجید میں بھی دیکھ لیتے ہیں. کل ہم نے یہ ایک چیز سمجھی تھی جی, کہ قرآن مجید کی تفسیروں کا تقابلی مطالعہ, یہ ایک باقاعدہ پورا ایک فنکشن ہے اس سافٹ ویئر میں, آپ کے سامنے ہے. اب جیسے آپ نے یہ ایک آئیکن سیکھا تھا کہ جب بھی کسی کتاب میں ہو تو آپ اس کو کلک کریں, الکتاب الحالی کا ایک باکس ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو اس وقت چونکہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے, قرآن مجید کا مصحف کھلا ہوا ہے, جیسے ہی کلک کیا تو الکتاب الحالی کیا ہے, القرآن الکریم, دیکھیں وہ آٹومیٹیکلی اس میں وہیں چیک لگا ہوا ہے. تو اب قرآن مجید میں مثال کے طور پر 2 لفظوں کو ہم اسی لحاظ سے چیک اور ان چیک کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں. چیک لگا کر میں لکھتا ہوں یہی کہ خاتم النبیین, چیک لگا کے قرآن مجید میں تو آیا ہے جی ریزلٹس موجود نہیں ہیں. اچھا, یہی باکس مجھے دوبارہ کھولنا ہے تو میں بار بار یہاں جانے کے بجائے کسی بھی کتاب پر ہم ہیں, کتاب کے اندر کوئی چیز تلاش کرنی ہے, کنٹرول ایف اس کی شارٹ کٹ کی ہے. یعنی یا تو یہاں سے ہم اس کو کھولیں باکس کو, اور یا پھر کنٹرول ایف دبائیں, یہ باکس ہمارے سامنے آ جائے گا. تو چیک لگا کے قرآن مجید میں خاتم النبیین ہمیں نہیں ملا. اب میں ان چیک کر رہا ہوں اور پھر تلاش کر رہا ہوں, تب بھی نہیں ملا. اس کی وجہ پھر اچھا ایک الف زائد ٹائپ ہوا ہے جی, یہ دیکھیں ایک غلطی ہوئی ہے, ایک الف زائد ٹائپ ہوا ہے. غالباً یہی وجہ ہے کہ شاملہ نے ان چیک لگانے کے بعد بھی خاتم النبیین قرآن مجید سے تلاش کر کے نہیں دیا. اب دیکھتے ہیں جی, الف میں نے ریموو کر دیا ہے اضافی, یہ دیکھیں یعنی ان چیک کرنے کے بعد خاتم النبیین کیوں آیا ہے, اس وجہ سے آیا ہے کہ قرآن مجید میں خاتم النبیین نہیں ہے بلکہ وہ خاتم النبیین ہے. قرآن مجید میں وہ خاتم النبیین ہے, خاتم النبیین نہیں ہے. تو کیا ہوا, یہ
اصل میں یہ تھا مرکب باللواسق تھا قرآن مجید میں، باللواسق. اب دیکھیں جیسے ہی کلک کیا نیچے آپ دیکھیں رزلٹ آ گیا ہے، سورہ احزاب کی آیت بھی بتائی ہے اور اس مصحف میں صفحہ بھی بتا دیا گیا ہے. اس پریکٹس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جیسے ہی ہم اس باکس میں یہ دیکھیں، اب پھر میں کر رہا ہوں جی، چیک لگا رہا ہوں اور تلاش کر رہا ہوں تو خاتم النبیین لا توجد نتائج آ گیا. یہ تو پہلے سے ہی کھلا ہے، یہ دیکھیں چیک لگایا ہے، خاتم النبیین ہے، لا توجد نتائج، اور ان چیک کروں گا تو پھر یہ مل جائے گا. ایک آخری لفظ ہم دیکھتے ہیں جس سے یہ چیک اور ان چیک کا چونکہ بہت زیادہ مکتبہ شاملہ استعمال کرنے والوں کے لیے کنفیوزنگ ہے اور سمجھ میں نہیں آتا. بہت سی مرتبہ چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں لوگ، ملتی نہیں ہیں. تو جب تک ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سمجھ اور سیکھ نہ لیں تو بسا اوقات ہم تلاش کرتے رہتے ہیں، چیز نہیں ملتی. قرآن مجید میں یہ ایک مثال لے لیتے ہیں. میں کنٹرول ایف دبا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی یہ مشق ہو جائے کہ آپ کو یہ جو ہے نا بحث فی الکتاب الحالی، یہ بار بار یہاں جا کر کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جہاں بھی موجود ہیں جس کتاب کو بھی کھول کر بیٹھے ہیں کنٹرول ایف دبائیں اور یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اب مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں جی صاحب، قرآن مجید میں نے صاحب لکھا اور اس کو چیک لگا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہو بہو جہاں لفظ صاحب موجود ہو وہی قرآن مجید میں مجھے آپ بتائیں. جی جیسے ہی کلک کیا ہے تو یہ آ گیا کہ قرآن مجید میں صاحب کا لفظ نہیں ہے، رزلٹ نہیں ملا. اب میں اس کو ان چیک کر رہا ہوں، اسی لفظ صاحب کو اب تلاش کر رہا ہوں قرآن مجید میں. تو آپ دیکھیں کتنے رزلٹس آ رہے ہیں، 18 آیتوں میں جی، 18 آیتوں میں یہ رزلٹس آ گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان چیک کرنے کے بعد باللواسق وہ تلاش کر کے قرآن مجید سے شاملہ ہمیں دیکھیں وہ صاحبتہ بھی آ گیا ہے، صاحبکم، صاحبتن، ٹھیک ہے جی، وصاحبتہ واخیہ کصاحب الحوت، یہ دیکھیں کا لگا ہوا ہے اوپر. فنادوا صاحبہم ما ضل صاحبکم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ما بصاحبکم، یہ دیکھیں باللواسق آ گیا ہے جی. شروع میں حرف جر بھی ہے اور یہ ایک مرکب اضافی ہے، ضمیر کی طرف اضافت ہو گئی ہے صاحب کے لفظ کی، تو اس کو کہتے ہیں باللواسق. تو اب دیکھیں کہ اگر ویسے لکھوں صاحب اور شاملہ کہہ رہا ہے کہ موجود ہی نہیں ہے، چیک لگایا تھا، تو کوئی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ اچھا شاید صاحب کا لفظ ہی قرآن مجید میں نہیں ہوگا. جیسے ہی ان چیک کیا چونکہ باللواسق موجود ہے نا قرآن مجید میں، قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ بھی ظاہر ہے اس کے اندر ضرور ہوگا. والصاحب بالجنب بھی آ گیا ہے، یہ ہے جی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ جب بھی یہ باکس آ جاتا ہے اس میں چیک اور ان چیک کا کیا مطلب ہے. یہ بات امید ہے کہ اب شاید کوئی اس میں ابہام باقی نہیں رہا ہوگا. مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم نے 4-5 خانوں میں چیزیں لکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیز تلاش کر رہے ہیں وہ بالترتیب چاہیے. اس صفحے میں جو ہم نے پہلی سطر میں جو کچھ لکھا ہے وہ پہلے ہو، سیکنڈ والی بعد میں ہو، اسی طرح تیسری اس کے بعد آئے. اور مرتبہ کو میں نے یہ عرض کیا تھا، میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ مرتبہ اور یہ مطابقات یہ اس کو ہمیشہ ان چیک ہی رکھنا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ ان چیک رکھنے کے بعد سب کچھ آپ کے سامنے ویسے ہی آ جائے گا، لیکن جیسے ہی چیک لگا تو ہو سکتا ہے وہ لفظ کتاب میں موجود ہو، وہ جملہ ہو، وہ مرکب ہو، لیکن آپ کو یہ کہا جائے کہ موجود ہی نہیں ہے. کیوں کہ ہماری جو ٹائپنگ ہوگی اس میں کوئی بھی حرف لواسق میں سے
کوئی بھی چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے، یا ہم نے صرف ایک ورڈ لکھا ہے، ایک اسم لکھا ہے، ایک فعل لکھا ہے، اس کے ساتھ لواسق موجود ہیں اور ہم نے نہیں ٹائپ کیے، تو چیک لگانے سے یہ آئے گا کہ لا توجد نتائج۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیزیں تھیں، اس لیے میں نے چاہا کہ کل کی چیزوں سے متعلق جو کچھ ہم نے سیکھی تھی اس کی باقیات میں یہ بہت اہم ترین چیز تھی، تو اس کو بھی ہم سیکھ لیں۔ میں ان تمام کتابوں کو اور اس فیچر کو بند کر کے اب ہم چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس آئیکن جو کہ نیا ہے آج ہم سیکھ رہے ہیں، جیسے ہی ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو شرح لکھا ہوا آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آئیکن کا تعلق حدیث کی کتابوں سے ہے، کیونکہ حدیث کی کتابوں کے لیے لفظ آتا ہے شرح۔ جب قرآن مجید کا مصحف ہو تو آتا ہے تفسیر۔ یہ دیکھیں برابر میں القرآن الکریم و تفسیر، وہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ جیسے ہی شرح کا آئیکن آیا، اس کا مطلب یہ ہے اس کا تعلق متون الحدیث کی کتابوں سے ہے، جن کی شرحیں اس سافٹ ویئر میں موجود ہوں گی۔ یہ اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اختیار و کتاب پر ہم نے کلک کیا، مجموعات سارے ہمارے سامنے ہیں، متون الحدیث ہے، ظاہر ہے اسی میں وہ کتابیں ہوں گی کہ جن کی شرحیں اس سافٹ ویئر میں ہمارے سامنے دکھائی دیں گی۔ میں کلک کر رہا ہوں صحیح مسلم پر، اس کو ڈبل کلک کروں گا، صحیح مسلم فل ویو میں کھل جائے گی۔ یہ عرض کامل ہے۔ اچھا، جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں یہ مقدمہ ہے، اور ابھی حدیث پہلی روایت نہیں ہے ہمارے سامنے۔ کیسے جائیں گے؟ ہم شجرۃ الکتاب کو کھولیں گے۔ یہاں دیکھیں جی، دائیں طرف اوپر، یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ ابواب چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم شجرۃ الکتاب کو کھولیں گے۔ دائیں طرف ہمارے سامنے تمام فہرست ابواب ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب پہلی روایت ظاہر ہے یہاں کتاب الایمان میں، یہ دیکھیں جہاں ہم پہنچے ہیں، آپ براہ راست روایت پر پہنچے۔ اس وقت آپ غور کریں کہ وہ آئیکن ڈسیبل ہو چکا ہوا ہے۔ مقدمہ پر آپ دیکھیں نا، جیسے مقدمے پر میں کھڑا ہوں تو شرح کا آئیکن ڈسیبل ہے۔ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ جب ہم باہر تھے تو وہ انیبلڈ تھا، اندر ہیں تو ڈسیبلڈ کیوں ہے؟ یہاں تو اس کو شرح دکھانی چاہیے، تو اس لیے ڈسیبلڈ ہے کہ ابھی ہم حدیث پر نہیں پہنچے، ہم تو مقدمے میں ہیں، اور مقدمے سے متعلق کوئی شرح ہے نہیں۔ تو جی ہمیں سب سے پہلے حدیث تک پہنچنا ہوگا۔ وہ پہنچنا ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس طرح 1 by 1 پیجز آگے موو کر کے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ آسان طریقہ ہے۔ کتاب الایمان پہ گئے، آپ نے دیکھا عنوان آیا ہے، لیکن ابھی تک وہ جو آئیکن ہے وہ ڈسیبلڈ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی بھی حدیث تک نہیں پہنچے۔ اب ہم حدیث تک پہنچیں گے کہ پہلی روایت کہاں ہے جس کی شرح اب ہمیں ملے گی۔ دیکھیں پہلی روایت یہاں آئی تھی، یعنی جہاں سے یہ شرح شروع ہو رہی ہے، اس آئیکن کے انیبلڈ ہونے سے ہمیں پتہ چلا کہ اس روایت سے اصل میں شرح کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بیک پہ جا رہے ہیں تو وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ روایت ہے، کوئی مرفوع روایت ہے، اور نہ کوئی شرح ہے۔ چونکہ یہ دیکھیں باب ہے، باب الاسلام ما ہوا و بیان و خصالہ، جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کی روایت پہلی یہ حدیث آ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اب وہ انیبلڈ ہے اور شرح کا لفظ بھی وہاں لکھا ہوا آ رہا ہے جیسے ہی ہم اس کے قریب جاتے ہیں۔ اب ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو چونکہ شاملہ نے اس کتاب کے ساتھ شرح رکھی ہے تو وہ شرح ہمارے سامنے کھل چکی ہے اس روایت کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ شرح ہمارے سامنے ہے۔ اب بات کیا ہے جی؟ اوپر اصل کتاب ہے صحیح مسلم، آپ دیکھیں المتن من کتاب صحیح مسلم، ٹھیک ہے، کتاب اوپر ہے۔ اچھا، اور نیچے شرح ہے۔ شرح کا جو صفحہ نمبر ہے وہ ہمارے سامنے
صفحہ نمبر بھی ہے اور جز بھی ہے، جز الاول اور یہ صفحہ. ٹھیک ہے، یہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں. ہم براہ راست کتابوں میں اس طرح سوئچ کر سکتے ہیں، جلد یا جز اور صفحہ لکھ کر براہ راست کہیں بھی جانا ہے، روایت کا نمبر لکھ کر بھی ڈائریکٹ جا سکتے ہیں، اور اعراب حرکات سب ہم اس کو چھپا بھی سکتے ہیں عبارت کی، اور رکھ بھی سکتے ہیں. یہاں ایک اور چیز یہ ہے، اخفاء المتن. صحیح مسلم کی روایت ہم نے دیکھ لی ہے، اب ہم صرف یہ شرح دیکھنا چاہتے ہیں. جو شرح یہاں اوپر نام آ رہا ہے اس پر ذرا غور کریں، شرح النووی علی مسلم، اور اس میں ایک آپشن بھی ہے کہ اگر ہم کلک کریں یہاں تو شرح السیوطی بھی ہے. اس سے پتہ چلا کہ ایک نہیں دو شروحات یہاں رکھی گئی ہیں اس کتاب کی. ہم اس پہ کلک کریں گے تو سیوطی کی شرح اسی روایت پر وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. واپس ہم نووی کی شرح پر بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اوپر اگر متن چھپانا ہے، صرف شرح پڑھنی ہے، تو یہ دیکھیں بائیں جانب نیچے اخفاء المتن پہ میں نے کلک کیا ہے. تو اچھا جی، اس کتاب کے اندر جو متن لکھا ہے، یعنی شرح کے اندر بھی متن ہے. یہ دیکھیں اوپر بھی متن ہے یہ، اور یہ بھی متن ہے، یہ دونوں سیم ہے. تو شرح کے اندر آپ متن چھپا کر صرف شرح کو دیکھنا چاہتے ہیں امام نووی کی، تو اخفاء المتن پہ کلک کریں. یہ دیکھیں اب صرف شرح ہے، اندر سے متن اور ٹیکسٹ جو حدیث کا تھا اس کو ہم نے نظروں سے غائب کر دیا ہے. واپس متن چاہیے کلک کر سکتے ہیں، واپس آ گیا ہے. یہی کتاب جو شرح نیچے کھلی ہے اسی روایت کی. اب ہم اگر آگے بڑھتے ہیں صحیح مسلم میں، یہاں سے نہیں جا سکتے اس وقت. یہ شرح پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، شرح کو پڑھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اسی شرح کو اگر ہم فل ویو میں کھولنا چاہتے ہیں تو بائیں طرف بالکل نیچے آپ دیکھیں وہی عرض کامل کا آئیکن جو ہر جگہ آ رہا ہوتا ہے، یہاں بھی آ رہا ہے. جیسے اس کو کلک کریں گے تو امام نووی کی یہ شرح پوری کی پوری ہمارے سامنے کھل جائے گی. ابواب بھی ہے ہمارے سامنے، اس کو ہم بند بھی کر سکتے ہیں اور کھول بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل کتاب کھل چکی ہے پوری. اب اس کا بطاقہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں اس کا کارڈ دیکھ سکتے ہیں، مؤلف کے بارے میں، اس کتاب کے ایڈیشن کے بارے میں، اس کی ترقیم کے بارے میں. یہ چھپی ہوئی بالکل کتاب ہو بہو وہی ہے، کون سا ایڈیشن ہے، کہاں سے چھپی تھی، کس سال یہ نشر ہوئی تھی، یہ سب کچھ ہے. اور مؤلف کے بارے میں بھی یہاں معلومات، وہی بطاقت الکتاب جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. واپس اس شرح کو ہم بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک چیز ہے جو ہم نے سیکھ لی کہ کسی بھی حدیث کی کتاب کی اگر شرح موجود ہے تو ہمیں اس شرح کے بٹن سے وہاں تک ایکسس ملے گا. نیچے جو ہم نے ابھی بائیں طرف سے کلک کر کے عرض کامل سے امام نووی کی شرح مسلم کھول لی تھی، اور اوپر صحیح مسلم ہے جہاں سے ہم آئے تھے، اصل متن وہ ہے. اس کو بھی ہم پوری فل ویو میں اگر کھولنا چاہیں تو اوپر آپ دیکھیں دائیں طرف عرض کامل ہے، یہ اصل کتاب کا عرض کامل ہے، یعنی صحیح مسلم جہاں سے ہم آئے تھے. تو اس کو بھی اسی طرح کھول سکتے ہیں، اس کو واپس بھی بند کر سکتے ہیں. تو یہ ہے جی شرح سے متعلق تفصیلات. اب اگر میں شرح والا پورا یہ بند ہی کر دوں تو واپس اصل کتاب پر پہنچ جاؤں گا جہاں سے میں آیا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر حدیث کی کتاب کی شرح ظاہر مکتبہ شاملہ میں نہیں ہوگی. جب آپ متون الحدیث میں جائیں گے، آپ کی کوئی مطلوبہ کتاب ہے، صحیح بخاری ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، مسند احمد کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، موطا امام مالک کو دیکھیں. جو بھی کتاب ہے ان میں سے بہت سی کتابوں کی جو شروحات اویلیبل ہیں وہ آپ کو متن کے ساتھ اس طرح مربوط کر کے اس آئیکن کے ساتھ سہولت دے دی گئی ہے کہ آپ الگ سے دیکھیں. یہاں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ مجموعات ہیں ہمارے سامنے اور اس میں شروح الحدیث ہے. یہ دیکھیں، اب یہ شروح الحدیث کا پورا ایک فولڈر ہے جو ہم پہلے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو چیز تھی اس کا تعلق کیا ہے کہ یہ حدیث کی کتاب جو کھلی ہوئی ہمارے سامنے موجود ہے اسی کتاب کے اندر رہتے ہوئے اس بٹن کو ہم یوز کریں. اگر شرح موجود ہے وہ انیبلڈ ہوگا، اگر شرح موجود نہیں ہے تو آپ بے شک روایتوں کے اوپر سے گزرتے چلے جائیں، یہ
انیبل نہیں ہوگا، یہ ڈسیبل ہی رہے گا۔ مثلا کسی بھی ایسی کتاب، مصنف ابن ابی شیبہ، معلوم ہے کہ اس کی کوئی شرح اس طرح موجود نہیں ہے، اگر ہم وہ کھولیں گے تو اس میں یہ چیز ہمیں، یہ فیچر وہاں نہیں ملے گا۔ اس کو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں ایک تجربہ کر کے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈبل کلک کر رہا ہوں، کتاب کھول لی ہے، کتاب الصلوات پہ براہ راست جا رہا ہوں، یہ باب کھولا ہے، روایت تک پہنچ گیا ہوں، لیکن آپ دیکھیں روایتوں میں آگے جا رہا ہوں، روایتوں کے نمبر بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ شرح کا جو بٹن ہے یہ ڈسیبلڈ ہی جا رہا ہے، شرح یہ، ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ہے جی شرح، یعنی حدیث کی شرح، براہ راست حدیث کی کتاب کھول کر ہر روایت کے اوپر جو موجود شرح ہوگی، آپ ترمذی کی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ہو، ابن ماجہ کی، موطا امام مالک کی، جہاں جہاں کتاب کھولیں گے آپ براہ راست اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی دوسری چیز، وہ ہے تخریج۔ پہلے تخریج کا مطلب سمجھ لیں۔ تخریج کا مطلب یہ ہے کہ جو روایت ہم نے صحیح بخاری، دیکھیں یہاں ہمارے سامنے ہے، باب بدء الوحی پہ ہم چلے گئے ہیں، ابھی تک شرح کا بٹن بھی ڈسیبلڈ ہے اور یہ تخریج کا بھی آئیکن ڈسیبلڈ ہے۔ جیسے ہی میں آگے بڑھوں گا، پہلی روایت آ گئی ہے انما الاعمال بالنیات، تو دیکھیں شرح بھی موجود ہے، اگر چاہوں تو میں اس کو کلک کروں اور یہاں حافظ ابن حجر کی فتح الباری ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اچھا، شرح کے بعد تخریج بھی یہاں انیبلڈ ہے، ڈسیبلڈ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت جو انما الاعمال بالنیات والی ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ روایت انہی سے صحیح بخاری کے علاوہ کہاں کہاں اس کے طرق ہیں جو محدثین نے اپنی مختلف مصنفات، مسانید، جوامع، سنن میں ذکر کی ہے، نقل کی ہے، ان کا اخراج کیا ہے۔ تو جیسے ہی میں تخریج پہ کلک کروں گا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے جتنے طرق ہیں، جتنے متون ہیں، وہ شاملہ اپنے جو کچھ شاملہ میں تخریج کی کتابیں شامل ہیں، غالباً 400 یا اس سے اوپر کتابیں ہیں جو خاص طور پر تخریج کے لیے ہماری معاون ہوتی ہیں۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، تفسیر میں جب ہم تھے تو 80-88 تفسیریں تھیں جن کا ہم تقابلی مطالعہ بیک وقت آیات پر سوئچ کر اور اسی طرح تفاسیر میں ادھر سے ادھر سوئچ کر کے ہم جا رہے تھے۔ تو اس میں جب ہم تخریج کا بٹن دباتے ہیں تو اسی روایت پر کھڑے ہو کر، جو مثال کے طور پہ جن کتابوں سے سرچ کر کے شاملہ دے گا، وہ غالباً 400 یا اس سے اوپر مصادر و مراجع ہیں حدیث و آثار کے، جن میں سے تلاش کر کے ہمیں جو بھی اویلیبل طرق ہیں، متون ہیں، وہ سب ہمیں سامنے لائے گا۔ جیسے میں نے کلک کیا ہے، اس کو جیسے ہی کلک کیا تو انما الاعمال بالنیات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مکتبہ شاملہ نے کتنی جگہوں سے تلاش کر کے ہمیں دی ہے، اس کو ذرا آپ دیکھیں نیچے جا کے، 93 طرق تلاش کر کے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاملہ کے ڈیٹا کے مطابق ان کتابوں میں یا ایک کتاب میں بھی کئی جگہوں پر ہو سکتی ہے روایت، یہ تمام طرق ہیں جو ان کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے، اسانید کا فرق ہو سکتا ہے، طرق کا فرق ہوگا، یعنی سلسلہ اسانید مختلف ہوں گی، متون بھی یہ ضروری نہیں کہ ہو بہو یہی ہو، یعنی مختلف کتابوں میں محدثین نے جس طرح اپنے شیوخ سے اس روایت اور اس واقعے کو جمع کر کے جیسے بیان کیا ہے، اگر متن میں کوئی اختلاف ہے سند کے ساتھ ساتھ تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، اجمال اور تفصیل کا فرق ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہیں مفصل ہے، کہیں مجمل ہے،
کہیں کوئی بات ادھوری معلوم ہوتی ہے، کہیں بہت مفصل روایت ہے، اور کہیں معلومات میں فرق بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ایک بات ہے اور کہیں وہی بات کسی دوسرے اسلوب اور الفاظ میں یا معلومات میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ آ گئی ہے۔ تو تخریج کا یہ مطلب ہوتا ہے علم حدیث میں۔ اسی طرح کی ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس حدیث کا شاہد ہے۔ جب ہم تخریج کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس روایت کے یہ طرق ہیں، یعنی اسی صحابی سے یہ مختلف طرق ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اس روایت کا کوئی شاہد ہے یا نہیں ہے، یہ تو طرق ہوئے اور متابعات ہوئے۔ شاہد کا مطلب یہ ہے کہ یہی بات، یہی واقعہ یا یہی حدیث رسول یا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی سے بھی ہے جو روایت ہوا ہو کتابوں میں، تو اس کو کہتے ہیں شواہد کی تلاش۔ شواہد علم حدیث میں اصل میں جہاں صحابی تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے صحابی سے وہی مضمون جب ہمیں ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی شاہد یا شواہد۔ اور طریق یا متابع کا مطلب یہ ہے کہ اسی صحابی کی روایتیں دوسری اسانید سے یا دوسرے متون میں، دوسری کتابوں میں کیسے اور کہاں پائی جاتی ہے۔ تو تخریج کی جو سہولت ہے اس میں صرف متابعات اور طرق آتے ہیں، نہ کہ شواہد۔ اور مکتبہ شاملہ میں شواہد تلاش کرنے کی سہولت نہیں دی گئی ہے، اس کو ہم دوسرے طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی مہارت سے آدمی اس کو یعنی شاملہ کو استعمال کر کے بے شک شواہد تلاش کر سکتا ہے کسی بھی موضوع کی روایت کے، لیکن براہ راست کوئی فیچر یا کوئی آئیکن نہیں دیا۔ تخریج کا جیسے دیا ہے کہ طرق اور متابعات سارے آ جائیں گے، تو اس طرح شواہد شاملہ ہمیں فراہم نہیں کرتا۔ بعض دوسرے ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں جیسے جوامع الکلم ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ ہم آئندہ کبھی اس پر بھی کوئی ایک ورک شاپ کریں گے۔ اس میں اس طرح کے اور بہت سے فیچرز ہیں جو حدیث اور آثار پر تحقیق کرنے والے، مطالعہ کرنے والے، لکھنے والے اہل علم اور طلباء سب کے لیے وہ بہت ایک قیمتی سافٹ ویئر ہے، لیکن وہ عمومی کوئی لائبریری نہیں ہے جیسے کہ مکتبہ شاملہ ہے۔ تو تخریج آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ کسی بھی روایت پہ ہم جائیں گے اور اس پر تخریج کا بٹن یہ دبانے کے بعد ہمارے سامنے اس کے تمام طرق آ جائیں گے۔ طرق کو تعداد دیکھنے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں، آپ نیچے جائیں اور دیکھیں ٹوٹل کیا ریزلٹس آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور ہر ایک پر کلک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم نے تخریج کا بٹن دبایا ہے اس کے بعد ہمارے سامنے کیا ہوا ہے، ایک باکس یہ ہے، دوسرا متن اس طرف بائیں طرف ہے، اور نیچے یہ ریزلٹس ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم واپس آتے ہیں جی، اس کو بند کر رہا ہوں، تخریج کا بٹن دبایا، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری پر تھے، سوری یہ شرح کا بٹن غلطی سے دبا تھا، میں تخریج پر آ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں تخریج کا آئیکن پریس کرنے کے بعد جو صحیح بخاری کا اصل متن تھا وہ رائٹ سائڈ کے اس باکس میں چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ذہن میں رکھیں کہ جس کتاب کی روایت سے ہم نے تخریج کی ہے وہ دائیں طرف ہے اور اس کا نام بھی اس کے نیچے لکھا ہے، صحیح البخاری۔ ٹھیک ہے، اچھا بائیں طرف کیا ہے؟ جو ریزلٹس ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں سے جو پہلا ریزلٹ ہوگا یا جس کو ہم کلک کریں گے وہ یہ بائیں طرف ہمارے سامنے کھل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی ہے۔ یہ بائیں طرف کیا ہے؟ وہ ریزلٹ ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے؟ اس طرح کہ جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو وہ متن تبدیل ہو جاتا ہے، یہ تیسرا ہے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں اوپر نام بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ اوپر جو نام ہے وہ ہم جیسے نتائج میں سوئچ کر رہے ہیں تو انہی کتابوں کے نام آ رہے ہیں، مسند ابی داؤد الطیالسی۔ اب آپ دیکھیں مسند الحمیدی، میں نے یہاں کلک کیا، نیچے بھی نام موجود ہے میرے سامنے ہے، دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مسند احمد پر پہنچ گئے ہیں۔ تو سیریل یہ مسلسل جو لکھا ہے یہ سیریل نمبر ہے تمام ریزلٹس کا، اس کے بعد کتابوں کے نام ہیں، اس کے بعد کیا ہے، جس کتاب سے روایت سامنے آئی ہے، طریق آیا ہے، اس کا نمبر ہے، اس کتاب میں یہ نمبر ہے جی۔
مسند ابی داؤد یعنی مسند طیالسی میں روایت نمبر 37 ہے، جبکہ بخاری میں ہم روایت نمبر 1 پر تھے، مسند حمیدی میں 28 نمبر ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتابوں کے نام، روایت نمبر اور طرف الحدیث یعنی ابتدائی ایک ٹکڑا بھی ہمارے سامنے ہے، وہ بھی دکھا دیا ہے. اور جس باب میں ہے وہاں جس باب میں ہے وہ باب بھی یہاں لکھا ہے اس کالم میں. تو ایک کالم کا باب ہے، اور جس والیوم میں وہ روایت موجود ہے ان کتابوں میں، وہ والیوم پہلا ہے، دوسرا ہے یا چوتھا ہے. والیوم بھی دیکھیں آپ کے سامنے چوتھا بھی آ گیا ہے، اور ان کتابوں کے صفحہ نمبر بھی موجود ہے. تو نیچے یہ کالم بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ریزلٹس جب بھی آئیں گے سیریل نمبر ہوگا، کتاب کا نام ہے، حدیث نمبر ہے اس کتاب کا، طرف الحدیث ہے اس کتاب کا باب بھی، والیوم بھی، جز بھی، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر بھی ہمیں فراہم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات واضح ہو گئی. اچھا، اس میں یہ جو چیز وہی ہے جو پہلے سیکھ چکے ہیں، اخفاء التشکیل، اعراب حرکات، ہم اس کو چھپا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں جہاں صحیح بخاری تھی اسی سے ہم داخل ہوئے ہیں، اس کے لیے عرض کامل دائیں طرف درمیان میں موجود ہے، اور بائیں طرف بھی عرض کامل موجود ہے، بائیں طرف بھی موجود ہے. ان دونوں کا کیا مطلب ہے؟ یہاں جائیں گے تو صحیح بخاری فل ویو میں کھلے گی، اور یہاں جائیں گے تو جو ریزلٹ ہم نے کلک کیا ہوا ہے، مثلا ہم نے اگر صحیح بخاری کے بجائے صحیح مسلم کا طریق، یہ دیکھیں یہ ہے نمبر، ہم نے اس کو کلک کیا ہوا ہے. اگر اس کا مکمل ویو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ عرض کامل ہے. یہ دیکھیں میں نے کلک کیا ہے، صحیح مسلم میں یہی طریق کھل گیا ہے. ٹھیک ہے، واپس بند کیا، میں اوپر آ گیا ہوں، مسند حمیدی پر کلک کیا ہے، مسند حمیدی کا متن آ گیا ہے، 28 نمبر روایت ہے. اس کا عرض کامل کرنے کا مطلب ہے مسند حمیدی میں ابواب کے ساتھ یہ کتاب کھل چکی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سارا آپ کے سامنے واضح ہے. جب بھی یہ بائیں طرف تخریج کے ریزلٹس اور طرق ہم جب ایک ون بائی ون دیکھ رہے ہیں، تو اسی کو ہم کاپی کرنے کے بجائے، کاپی اینڈ پیسٹ کے بجائے، یہ دیکھیں اوپر یہ سہولت موجود ہے، نسخ کا مطلب ہے جیسے ہی میں نے اس کو نسخ النسخ دبایا تو یہ پورا صفحہ کاپی ہو جائے گا، جا کر ہم اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں. آگے میں اس پر گفتگو کروں گا کہ نسخ کے کتنے طریقے ہیں اور کیا کیا سہولت ہے جو مکتبہ شاملہ میں ہم جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تخریج کا امید ہے کہ یہ پہلو واضح ہو چکا ہوگا. میں نے ایک کتاب سے آپ کو تخریج کر کے دکھا دی ہے. اگر میں مسند حمیدی کو کلک کرتا ہوں جی، میرے سامنے اس طرح یہ چونکہ مسند ہے تو صحابہ کے ناموں کی ترتیب سے ہے. اب آپ دیکھیں یہاں اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کوئی روایت ہے جی، یہ دیکھیں یہاں تخریج کا بٹن موجود ہے لیکن شرح موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسند حمیدی کی شرح اویلیبل مکتبہ شاملہ میں نہیں ہے. تخریج اب دیکھیں اس روایت میں کھڑا ہوں، اس کو جیسے ہی کلک کروں گا تو اب اس روایت کے تمام طرق سیدنا غالباً یہ دیکھیں جی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو یہ روایت تھی، اب انہی سے اس روایت کے کتنے طرق ہیں، کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. 105 ریزلٹس ہمارے سامنے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا تخریج. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تمام کی تمام حدیث کی جہاں بھی کتابیں مکتبہ شاملہ میں ہوں گی، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فیچر ہر حدیث کی کتاب کے ساتھ مکتبہ شاملہ میں آپ کو ملے. بالعموم ایک آپ کو میں ٹپ دیتا ہوں کہ بالعموم یہ تخریج کا جو آپشن ہے وہ ہمیں کہاں ملتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. عام طور پر متون الحدیث کا جو فولڈر ہے، متون الحدیث، اس فولڈر کی کتابوں میں زیادہ تر، کم و بیش ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری ہی کتابوں پر یہ سہولت ہمیں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سہولت تخریج الحدیث کی متون الحدیث میں موجود ہے. اور یہ تمام کے تمام مصادر حدیث
مصادر اصلیہ کے ہوتے ہیں، یعنی جو تلاش کر کے دیا جاتا ہے یا متون الحدیث میں موجود ہیں، یعنی احادیث و آثار یا روایتیں، ان کے مصادر اصلیہ کا کیا مطلب ہے؟ مصادر اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی مصنف، چاہے وہ تفسیر میں ہو یا حدیث میں ہو، تاریخ میں ہو، فقہ میں ہو، عقیدے میں ہو، سیرت میں ہو، اصول فقہ میں ہو، وہ جو بھی عالم، فقی، محدث ہے، وہ جب اپنی کتاب میں روایت کو اپنے اساتذہ سے براہ راست سند کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مصدر اصلی، یعنی روایتوں کے لیے، احادیث کے لیے، آثار کے لیے وہ مصدر اصلی کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حدیث ہی کی کتاب ہو۔ جیسے مثال کے طور پر امام شافعی کی کتاب الام ہے یا دوسری کتابیں ہیں، یا امام مالک کی مدونہ الکبریٰ ہے یا موطا مالک ہے، یا امام طبری کی تفسیر طبری ہے، یہ ساری آپ دیکھیں مختلف فنون کی کتابیں ہیں، لیکن ان کے جو مؤلفین ہیں وہ براہ راست اپنی سند سے کسی بھی مرفوع حدیث کو یا موقوف حدیث کو اپنی سند سے جب بیان کرتے ہیں، اس مصدر کو مصدر اصلی کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مصادر اصلیہ روایتوں کے لحاظ سے حدیث کے علاوہ تاریخ، سیرت، فقہ، اصول فقہ، عقیدہ اور تفسیر ہر جگہ پر ہوں گی۔ جیسے کہ امام طبری کی ابھی میں نے مثال دی ہے کہ ان کی تفسیر میں جو ہے وہ کوئی غیر اصلی مصدر نہیں ہے روایتوں کے لحاظ سے، وہ اصلی مصدر کہلاتا ہے۔ تو جب ہم تخریج کا فیچر استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو تفسیر مجاہد سے، تفسیر ابن ابی حاتم سے، تفسیر طبری سے بھی روایتیں آ جائیں گی، کیونکہ وہ مصدر اصلی ہے، اس میں ان کی اپنی اسانید سے روایتیں اور احادیث قولیہ فعلیہ نقل ہوئی ہیں۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر یہ ایک خاصیت ہے کہ مصادر اصلیہ سے ہم ڈائریکٹ اس فیچر کو جا کر استعمال کر سکتے ہیں، اور جو تلاش کر کے بھی جن کتابوں سے دی جاتی ہیں وہ بھی 400 450 اگر ہیں تو وہ سب کے سب مصادر اصلیہ ہیں۔ ان سب کا فن حدیث کی کتاب ہونا یا خالص حدیث کی کتاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس سے آگے ہم بڑھ رہے ہیں جی، یہ وہی آئیکن ہے پی ڈی ایف کا، اور یہ بہت ہی بہترین اور کارآمد ایک فیچر تھا، جو کہ افسوس یہ ہے کہ اس وقت اب یہ استعمال نہیں ہو پا رہا ہے۔ کسی وجہ سے انہوں نے جو چند چیزیں روکی ہیں اپنے نئے ایڈیشن کی وجہ سے شاملہ کے، انہی میں سے یہ ایک اہم سہولت تھی جو اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا وہ میں البتہ سمجھا دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ یہ جب بھی ہم کوئی کتاب کلک کرتے ہیں، اوپر ذرا دیکھیے گا کہ جس کتاب کے نام کے ساتھ ہم کلک کریں گے اور اوپر پی ڈی ایف کا آئیکن آ جائے گا، جیسے ہی اس پر آ گیا جی، ان میں سے کسی پر نہیں تھا، لیکن یہ معانی القرآن پہ جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایف کا آئیکن آ گیا ہے۔ مثلا اس کو میں کلک کروں گا، ڈبل کلک، تو یہ کتاب کھل جائے گی، اور دیکھیں یہی آئیکن یہاں بھی ہے۔ اس کے برابر میں یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب سیکنڈ ایڈیشن میں مکتبہ شاملہ کے ایڈ کی گئی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب تھا کہ جیسے ہی ہم اس کو کلک کرتے ہیں، پہلے یہ سہولت تھی کہ کلک کرنے کے بعد اس کا پی ڈی ایف ورژن اسی کتاب کا جو یہاں رکھی گئی ہے، یہ دیکھیں بطاقت الکتاب میں یہ کتاب بیروت سے عالم الکتب سے یہ چھپی تھی، اس سال میں چھپی تھی، بالکل ہو بہو یہی ایڈیشن اس کتاب کا اس لنک پر موجود ہے۔ پہلے یہ موجود ہوتا تھا، اب وہاں موجود نہیں ہے، اور اس میں یہ سہولت تھی کہ جیسے ہی وہ جا کر ہم نے دیکھا، اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، تو آگے ایک سہولت تھی کہ ہم اس کو اسی کتاب کے ساتھ لا کر ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اپنے سسٹم سے اٹھا کر اس کے ساتھ اس کو ضم کر سکتے تھے، کہ جب بھی ہم یہ معانی القرآن کتاب کھولیں تو ایک طرف دائیں طرف ہم چاہتے ہیں کہ دائیں طرف یہ کتاب کھلی ہے، شجرۃ الکتاب ہم نے بند کر دیا ہے، تو ہاف اسکرین اس کی ایسے آتی تھی کہ جیسے ہی وہ کتاب اس کے ساتھ مربوط ہو جائے، پی ڈی ایف فارمیٹ والی اصل کتاب چھپی ہوئی، ظاہر ہے وہ تصویر ہے، تو وہ تصویر والی کتاب ہاف اسکرین پر ہم دیکھ سکتے تھے۔ اچھا، جیسے ہی صفحات ہم یہاں ان ایرو کی سے آگے بڑھاتے تھے، پی ڈی ایف والا اسکرین بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا تھا۔
تو اس کی بہت یہ خوبی کیا تھی؟ ایک خوبی یہ ہے یا اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو اصل کتاب ہے، کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کسی جگہ پر کوئی غلطی ہے، شاید کوئی چیز لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے مکتبہ شاملہ بنانے والوں سے، کوئی عبارت میں کوئی چیز ہے، کسی پہلو سے کوئی شک پیدا ہوتا ہے، تو پی ڈی ایف آپ نے ساتھ کھولا، چیک کر لیا کہ بھئی اصل کتاب سے اس میں کہاں غلطی ہوئی ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں نا اسی ایڈیشن کا کہ بھئی یہ اقتباس یہ حوالہ اس کتاب کا ہے، یہ فلاں جگہ سے چھپی ہے، یہ ایڈیشن ہے۔ تو آپ کے سامنے جب کتاب ایک مرتبہ آ گئی ہے تو آپ پورے شرح صدر کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب واقعتاً شائع شدہ میں نے دیکھی ہے، تو آپ کو اس لحاظ سے اعتماد بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو کتاب ہمارے سامنے شاملہ کی ہوتی ہے، اس میں ہم سوئچ کرتے ہیں اس طرح، ایک ایک صفحے میں آگے بڑھتے ہیں ایرو کی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ورڈ کی طرح نہیں ہے کہ ہم اس طرح اسکرول ڈاؤن کر کے پوری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ جب پی ڈی ایف ساتھ کھلتی ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ براہ راست اس کو نیچے، یعنی بغیر کسی ایرو کی کے، جیسے کہ پی ڈی ایف ہم اسکرول ڈاؤن کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ساتھ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور فائدہ اس کا بہت اہم یہ تھا کہ ہم شاملہ کی یہ عبارت پرنٹ کرنے کی سہولت نہیں ہے، کاپی پیسٹ تو ہو جاتا ہے، لیکن جب ساتھ ہی وہ صفحہ کھلا ہے اور ایک ایک ایرو کی کر کے آپ صفحے میں آگے جا رہے ہیں اور کتاب، اصلی کتاب کو بھی ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں، تو اس کتاب کا جو صفحہ چاہیں آپ پرنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پی ڈی ایف فائل ہے، جیسے نارمل ہم پرنٹنگ کرتے ہیں تو اس پی ڈی ایف فائل کی بھی پرنٹنگ ظاہر ہو سکتی ہے، جو صفحہ آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی زبردست خوبیاں تھی اس میں۔ اس وقت میں نے چیک کیا ہے کچھ عرصے سے یہ سہولت بالکل ڈسیبل کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ بھئی اس کے پاس ایسا نسخہ ہو مکتبہ شاملہ کا جس میں پی ڈی ایف فائلز بھی ہوں، تو انٹرنیٹ پر تلاش کرنے سے بعض ایسے ورژنز آپ کو مل جائیں گے جس میں یہ ہوگا، آپ لکھیں گے وہاں کے المکتبہ الشاملہ بالنسخ المصورہ، یعنی پی ڈی ایف فائلز کے ساتھ جو مربوط مکتبہ شاملہ کا نسخہ ہے یا ورژن ہے، مجھے وہ چاہیے۔ اگر آپ تلاش کریں تو ایسے ورژنز موجود ہیں، غالباً 50-60 جی بی تک کی وہ فائل ہوتی ہے، جس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد ظاہر ہے وہ 100 جی بی سے اوپر جائے گی۔ اس کی وجہ وہ یہ کہ میکسیمم جتنی کتابیں ان کے ساتھ ہو سکتی تھیں انہوں نے اس کے ساتھ ضم کر دی ہیں۔ اصلی کتاب کے ساتھ پی ڈی ایف سنگل کلک پہ، بجائے اس کے کہ ڈاؤن لوڈ کریں پھر اس کو ربط کریں، وہ ایک اپنی جگہ پر کام ہے، تو اس میں انہوں نے ربط کر کے اس کو رکھ دیا ہے مکتبہ شاملہ کو۔ تو آپ میں سے جو چاہے اس کو تلاش کر کے، میں نے تلاش تو کیا ہے لیکن ابھی تک اس کو کبھی ڈاؤن لوڈ نہیں کیا، اس کو استعمال نہیں کیا۔ پہلے چونکہ یہ فیچر میں استعمال کر چکا ہوں اس لیے مجھے یاد تھا، تو آپ کو اس کی طرف میں نے توجہ بھی دلائی ہے اور آپ کو اس طرف متنبہ بھی کیا ہے کہ جو بھی شوق رکھتا ہے وہ اس کو ضرور تلاش کرے۔ اصل کتاب جس کے لیے اہمیت رکھتی ہے، جب بھی اہمیت رکھتی ہے تو وہ پیرالل ساتھ کھول کر بھی اصل کتاب کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ تھا جی پی ڈی ایف کو، یا پی ڈی ایف اصل فائل کو، اصل چھپی ہوئی کتاب کی تصویر کو مکتبہ شاملہ کی کتاب کے ساتھ ضم کرنا اور پیرالل دیکھنا، اور اس کی اہمیت اور اس کی امتیازی خصوصیات۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ترجمہ۔ اگلا آئیکن ہے ترجمہ کا۔ ترجمہ کا لفظ ظاہر ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ لکھا ہے تو اس سے مراد شاید ٹرانسلیشن ہے، یہ ظاہر ہے عربی لفظ ہے، اور ویسے ترجمۃ الکلام یا ترجمۃ العبارہ یا ترجمۃ النص اگر مرکب ہو یا سیاق کلام ہو، موقع کلام ہو، تو ظاہر ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں مفہوم کو منتقل کرنا۔ لیکن یہاں یہ اس مقصد سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے ترجمۃ شخص، ترجمۃ الراوی، ترجمۃ الروات، ترجمۃ فلان، ترجمۃ امام مالک ابن انس۔ تو یہ شخصیات کے لیے یہاں آ گیا ہے۔ تو عربی زبان میں یہ دونوں استعمالات ہیں، جب کلام کے ساتھ آئے تو اردو والے ترجمے کے مطلب میں ہوتا ہے، اور جب شخصیت کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہے سیرت و سوانح اور احوال۔ تو ابھی چونکہ حدیث پر ہم پڑھ رہے ہیں جی، کہ حدیث کی کتاب کو کھول کر کسی بھی روایت کی شرح تلاش کرنا،
किसी भी रिवायत के तुरुक को और मुताबिआत को खोल लेना। ठीक है जी। उसके बाद अब ये हदीस ही से मुताल्लिक तीसरी चीज़ है कि रावियों के मामले में क्या सहूलत दी गई है। ठीक है ना, तफसीर की का तकाबुली मुताला हमने देख लिया है। हदीस के साथ शरह को पढ़ना बहुत अहम सहूलत है, बहुत ही कारआमद और बहुत ही मुफीद है। और तखरीज ज़ाहिर है उससे भी बड़ी चीज़ है कि तमाम तुरुक जमा करके दे दिए जाए। अब ये बात रह जाती है कि जो सनद है, सनद उसके हवाले से कोई चीज़ है तो वो बताई जाए। तो तर्जमा जो है असल में रुवात के हवाले से, रावियों के हवाले से है। जो सिलसिला सनद होती है जिसकी बुनियाद पर कोई हदीस हदीस रसूल या कौल रसूल कहलाती है, वो जो सनद है उसमें अशखास होते हैं, रुवात होते हैं या आइम्मा होते हैं हदीस के। उनके बारे में क्या फ़ीचर है और क्या सहूलत है वो ज़रा हम देखते हैं। इसके लिए फिर हम कोई किताब खोलेंगे। सही बुखारी ही को ले लेते हैं जी। ये रिवायत हमारे सामने, यानी कई तरीके हैं तर्जमा वाले फ़ीचर को इस्तेमाल करने के। एक तो इसी तरह मैं पहले सिखाना चाहता हूं कि रिवायत चूंकि हमारे सामने थी तो शरह भी देख ली, रिवायत सामने थी तो उसके तुरुक भी निकाल लिए। अब रिवायत सामने है, उसमें हम इस हवाले से क्या कर सकते हैं कि रावियों के बारे में हमें कुछ पता चले। तो अब देखें, ये इस रिवायत में वही इन्नमल आमालु बिन्नियात ही, चूँकि पहले भी हम खोल चुके हैं तो अभी भी जैसे ही डबल क्लिक किया तो वहीं आ गए। तो आप एक रावी को आप हाईलाइट कर लें, सेलेक्ट कर लें इस तरह। ठीक है जी। अलकमा इब्ने वक्कास अल-लैसी, मैंने इसको जैसे ही हाईलाइट किया, अब मैं तर्जमा वाले ही बटन पर जा रहा हूं। मैं इसको क्लिक करूंगा। आप देखें क्लिक करने के बाद क्या होता है। जैसे ही क्लिक किया तो इस नाम को सामने रख कर मकतबा शामिला ने देखें कुछ नताइज नीचे दिए हैं। 38 नताइज हैं जो नीचे इस नाम को देने के बाद आ गए हैं। और देना क्या है, हमने तो सिर्फ हाईलाइट किया और तर्जमा पर क्लिक किया है। तो ये देखें पूरा एक फीचर है जो खुल चुका है, ऐसे ही जैसे तफसीरों में था, जैसे अभी हदीस की शरह में देखा, तखरीज में देखा कि हमने डायरेक्ट किताबों में नहीं जाना, बल्कि उसी रिवायत पर खड़े रहते हुए मालिक इब्ने अनस को हमने हाईलाइट किया और क्लिक कर दिया, वो फौरन खुल जाएगा। तो आप देखें कि अलकमा इब्ने वक्कास अल-लैसी इस तरह लिखा हुआ ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया है। और नीचे रिजल्ट्स भी दिए हैं कि इतने रिजल्ट्स हैं, इतने नताइज हैं। ये आप देखें, इस बार को पूरा समझ लें पहले कि जो जिस नतीजे पर क्लिक करेंगे उसके नताइज बीच में स्क्रीन पे हम देख रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसको ऊपर नीचे जाने के लिए एरोज भी हैं। ठीक है, इन एरोज से हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। उसके बाद ये जो कुछ हमने अलकमा के बारे में सर्च किया, अगर हमारे लिए ये बहुत अहम है और बार बार हम तलाश नहीं करना चाहते और इस वक्त रिवायत पर खड़े थे, हो सकता है बाद में हमें ये काम आए और रिवायत हमारे सामने ना हो, हम इसको इसी तरह सेव कर सकते हैं। देखें यहाँ आप नाम लिखें रावी का या अपनी याददाश्त के लिए कोई भी नाम लिखें और इसको सेव करेंगे तो ये उसमें हिफ्ज नताइजुल बहस में वहीं चला जाएगा जहां हम पहले सीख चुके हैं। ये चला जाएगा वहां। ठीक है, इसको हम महफूज भी कर सकते हैं, एरो से अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। किसी नतीजे को सेलेक्ट किया और देखें यहाँ रिमूव किया तो रिमूव भी हो गया। ठीक है, जो नतीजा हमने सेलेक्ट किया है और इसको रिमूव किया, ये हो। अच्छा, तलाश करते हुए ये वही चीज़ें हैं कि स्टॉप भी कर सकते हैं और पॉज भी कर सकते हैं, और पॉज करने के बाद वापस सर्चिंग चल रही है तो उसको जारी भी रख सकते हैं। ठीक है, ये नताइज की तादाद यहाँ आ रही है। और तम्मत अमलियतुल बहस का मतलब ये कि जो आपने हाईलाइटेड वो दिया था नाम, उसकी तलाश मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, जिस किताब पर क्लिक करेंगे उसका जुज नंबर और सफ़ा नंबर हमारे सामने ये भी आ रहा है। ठीक है जी। उसी किताब का अर्ज कामिल करना है तो जी हमारे सामने अर्ज कामिल का ऑप्शन है कि ये किताब सियर आलाम नुबला हम खोल भी सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लें कि ऊपर
अलकमा इब्न वक्कास अल-लैसी, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ टाइप हुआ है। क्यों? ये देखें, हम यहाँ से आए थे और सिर्फ तर्जमा को क्लिक किया था तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ आ गए थे। अच्छा, जब हम ये देखते हैं तो पहला जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आप देखें अलकमा इब्न वक्कास तो है, लेकिन असल में तर्जमा ये उनके बेटे का है, अब्दुल्ला इब्न अलकमा। आप देख रहे हैं ना गौर से, यानी ये तर्जमा या ये अहवाल अलकमा इब्न वक्कास अल-लैसी के नहीं है, बल्कि उनके बेटे अब्दुल्ला के हैं। चूंकि नाम के अंदर अलकमा भी है तो वो भी तलाश करके उसको भी दे दिया है। अच्छा, सेकंड में आप देखें तो बिल्कुल हू बहू अलकमा का भी आ गया है। ठीक है, ये सेकंड रिजल्ट है। इससे ये पता चला कि जो हम नाम इस तरह देंगे ये ऑटोमेटिकली हू बहू वही नाम नहीं, बल्कि पूरे नामों में से किसी जगह पर ये बाप या दादा की हैसियत से भी है तो हो सकता है वहां भी आ जाए, और हो सकता है कि कोई और अलकमा भी आ जाए। अगर हमने लैसी, मिसाल के तौर पर लैसी ना लिखा होता, ना हाईलाइट किया होता, तो फिर और भी बहुत से अलकमा इब्न वक्कास आ सकते थे। ठीक है, तो अब इस मसले का हल क्या है कि आपके सामने जो आपने तलाश किया है वही अलकमा आए। उसका तरीका क्या है? आप ये देखें ऊपर, अव्वलुल इस्म। अव्वलुल इस्म का मतलब ये है कि जो नाम मैं हाईलाइटेड करके यहां पहुंचा हूं वो नाम जहां से शुरू हो रहा है ना, उसी को असल में मुझे, वही नाम मुझे मतलूब है। बीच में अगर कहीं अलकमा है वो मुझे मतलूब नहीं है। तो अव्वलुल इस्म पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप दोबारा यहां सर्च दबा दें तो आप देखें कि अब रिजल्ट जो है वो कम हो गए, रिजल्ट्स भी कम हो गए, यानी अब्दुल्ला इब्न अलकमा वगैरह नहीं होगा, कुल 7 आ गए हैं। तो ये रावी को तलाश करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है कि आपने अव्वलुल इस्म का मतलब ये कि जैसे ही वहां लगाया है तो वो आपको उसको बराह रास्त उसी रावी तक पहुंचा दिया है। अब्दुल्ला इब्न अलकमा इब्न वक्कास अल-लैसी अब नहीं आ सकता। क्यों? कि आपने इसको चेक लगाया है और जो पहले बॉक्स में लिखा हुआ है वही आपको अव्वलुल इस्म में चाहिए, तो वो वही आपके सामने आ गया है। एक और अहम बात कि ये मुख्तलिफ बॉक्सेस हैं, ये इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि अगर आपको किसी भी आलिम या रावी का नाम खुद आप लिख रहे हैं, खुद टाइप कर रहे हैं या कहीं से पेस्ट करके लाए हैं, तो ये जो है सरनेम हो सकता है 2, 4, 5 नामों के बाद आ रहा हो। हमने लिखा है जी यहया अल-कत्तान और वो यहां लिख दिया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ये इसको मश्क करके दिखा देता हूं। यहया अल-कत्तान हमने लिखा, यहया अल-कत्तान। इसको अव्वलुल इस्म भी हटा देते हैं और सर्च करते हैं तो देखें यहया अल-कत्तान जिस जिस नाम के अंदर आ रहा है वो यहया अल-कत्तान वो आपके सामने आ रहा है जी। लेकिन ये हू बहू वो नहीं है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहया के वालिद का नाम क्या था। अगर सईद नहीं पता, यहया इब्न सईद अल-कत्तान है, या सईद के बाद भी दादा का नाम हो सकता है इस डेटा में, तो आपने यहया लिख दिया, एक जगह पर सईद लिखा और तीसरी जगह पर अल-कत्तान लिखा, तो अब देखें वो भी आ जाएगा। ये देखें यहाँ आपने सईद लिखा। ये इस वजह से ये खाने दिए हैं कि जो अल्फाज आपको याद हैं उसके मुताबिक नाम के आप पहुंच जाएंगे। अब आप देखें यहया भी है, सईद भी है, अल-कत्तान भी है। अब आप कहते हैं अव्वलुल इस्म, पहला नाम असल में यहया वाला ही चाहिए, ये मुझे यहया के बेटे या पोते का नाम अहमद इब्न मोहम्मद ये नहीं मतलूब। तो आपने अव्वलुल इस्म पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे एक या ये लिमिटेड अब रिजल्ट्स आ जाएंगे, 9 रिजल्ट्स हैं, उस सब के सब यही होंगे, यहया इब्न सईद इब्न फर्रुख अल-कत्तान। ये देखिए फर्रुख अगर हमें याद नहीं है तो हम अगर लिखेंगे, देखिए यहाँ हमने लिखा यहया इब्न सईद अल-कत्तान और हमने ऊपर यहाँ मुताबिक भी क्लिक कर दिया, तो देखिए जहां यहया इब्न सईद इब्न फर्रुख अल-कत्तान होगा वो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मुताबिक को लगाने की जरूरत यहाँ भी नहीं है। हू बहू जब आपको कोई चीज चाहिए हो तो मुताबिक, वरना अव्वलुल इस्म आप लगा सकते हैं ताकि एग्जैक्ट आपको रिजल्ट्स मिल जाए। ठीक है जी, ये बात हो गई वाज़ेह। अब
ایک چیز دیکھیں کہ جب بھی رزلٹ آتے ہیں تراجم کے، یعنی روات کے بارے میں جو کچھ معلومات ہمیں ملتی ہیں، ان میں سب سے پہلا رزلٹ اگر یہ آ رہا ہے روات التہذیبین، یہ اصل میں سمجھنے کی چیز ہے کہ روات التہذیبین کا کیا مطلب ہے۔ سیر اعلام النبلاء تو بات سمجھ آ گئی کہ کون سی اور کس کی کتاب ہے، جس کو کلک کریں گے اوپر بطاقہ کھول بھی سکتے ہیں دی، لیکن روات التہذیبین جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو دیکھیں بطاقہ بھی نہیں کھلے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب سمجھ لیں کہ روات التہذیبین کا کیا مطلب ہے۔ جب بھی کسی راوی کے بارے میں ہم نے تلاش کیا، جیسے ابھی یحییٰ ابن سعید القطان کے بارے میں الگ الگ خانوں میں لکھا، کیونکہ باقی دادا کا اور پردادا کا ہمیں نام یاد نہیں ہے تو ہم نے اس طرح لکھا، اور اول الاسم بھی لگایا تاکہ یحییٰ کو تلاش کیا جائے صرف، اور سرچ کیا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ ایک پورا سافٹ ویئر ہے یہاں، اور یہ مکتبہ شاملہ میں ایک باہر کے سافٹ ویئر کا ایک آئیڈیا تھا جس میں راویوں کے حوالے سے اس طرح الکتب الستہ جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں ان کے روات پر وہ مطلب ساری معلومات اور ڈیٹا جمع کر کے ایک سافٹ ویئر بنایا گیا تھا۔ اس سافٹ ویئر کو مکتبہ شاملہ گویا کہ روات التہذیبین کے نام سے اندر لے آیا ہے، اور روات التہذیبین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو اصل ڈیٹا ہے، جو اصل وہ ہے جی سورس ہے، وہ تہذیب الکمال مزی کی ہے اور تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر کی ہے۔ ان دو کتابوں کو تہذیبین کہا گیا ہے۔ تو تہذیبین کے روات اصل میں وہی ہیں جو کتب ستہ کے روات ہیں، اس میں کچھ چیزیں اضافی بھی ڈالی ہیں، لیکن اصل جو مواد ہے وہ انہی دو کتابوں کا ہے۔ ان کے راویوں کو روات التہذیبین کہا گیا ہے، وہ ایک خاص سافٹ ویئر ہے، اور میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا نایاب چیز ہے جو شامل کر لی گئی ہے۔ تو پہلے یہ آئیڈیا سمجھ لیں کہ روات التہذیبین کا مطلب تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب کے راوی، جو کہ اصل میں کتب ستہ جو حدیث کی مشہور ہے ان کے روات ہیں جو جمع کر دیے گئے ہیں ان میں، اسی ڈیٹا کو یہاں ہمارے سامنے فراہم کیا گیا ہے کچھ اضافوں کے ساتھ۔ اضافے مثلاً یہ دیکھیں امام ذہبی کی جو الکاشف ہے، الکاشف فی معرفت من لہ روایت فی الکتب الستہ، امام ذہبی کی بھی چیزیں دیکھیں اس کے اندر شامل کر لی گئی ہیں۔ اب روات التہذیبین میں جو بھی راوی ہمارے سامنے ایک مرتبہ آ جائے گا تو اس میں آپ دیکھیں یہ 4 ٹیبز ہیں جی، آپ دیکھیں یہ اگر سیر اعلام النبلاء کھولیے تو یہ تو کتاب ہے نا جی، یہ کتابیں ہیں جو نیچے آ رہی ہیں۔ روات التہذیبین میں یہ سافٹ ویئر ہے جو کھل گیا ہے، اور اس میں ایک پہلا ٹیب ہے الملخص۔ اس کا مطلب یہ کہ اس راوی کے بارے میں سمری یہ ہے، نام کیا ہے، پیدائش کب کی ہے، طبقہ روات میں کون سا طبقہ ہے، یہ اس پر میں ابھی بات کروں گا، وفات کب ہوئی وغیرہ، اور ان سے کون کون راوی کس کس کتابوں میں روایت ہوئی۔ دیکھیں ان کتابوں میں ان کی روایت موجود ہے۔ حافظ ابن حجر اور امام ذہبی ان کے بارے میں کیا رتبہ بتاتے ہیں فن رجال کے لحاظ سے، وہ بھی آ گیا۔ تو یہ ہے جی ایک سمری کا کارڈ راوی کے بارے میں جو ہم نے ڈالا۔ اس کے بعد دوسرا ٹیب دیکھیں الجرح والتعدیل، یہ دیکھیں تہذیب الکمال سے اور اسی طرح تہذیب التہذیب سے ائمہ رجال کی جو کچھ بھی جرح و تعدیل ہوگی وہ اس دوسرے ٹیب کے تحت آپ کو مل جائے گی۔ تیسرے ٹیب میں شیوخ ہوں گے، اور چوتھے ٹیب میں ان کے تلامذہ کون کون ہیں وہ آپ سب تلاش کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شیوخ میں اور تلامذہ میں سے جس کو بھی آپ نے کلک کیا آپ اس کے نام کو کلک کریں گے تو ان کا بھی کارڈ کھل جائے گا۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں کلک کر رہا ہوں، سنگل کلک کیا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ جو راوی ہیں ان کا یعنی ایک شیخ ہے، ان کا نام، ان کا کارڈ بھی کھلا، ان کے بارے میں جرح و تعدیل، ان کے شیوخ، ان کے تلامذہ۔ ٹھیک ہے جی، اب میں تلامذہ میں جا رہا ہوں، کسی بھی تلمیذ کو سفیان ثوری ہے، ایک کلک کیا میں نے، سفیان ثوری کا کارڈ اب ہمارے سامنے یہ کھل جائے گا۔ یہ دیکھیں اب ان کا بھی یہی کارڈ ہے، ان کے بارے میں جرح و تعدیل ائمہ رجال کی، ان کے شیوخ اور ان کے تلامذہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو روات التہذیبین کا اس میں شامل ہے۔ آپ ہر راوی کا جیسے ہی کلک کریں گے
تو ملخص، جر و تعدیل، شیوخ اور تلامیذ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں روات التہذیبین. اب یہی روات التہذیبین میں ایک آخری چیز میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں. یہ چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ آپ جس راوی کو تلاش کیا ہے اس کو یہاں سیو بھی کر سکتے ہیں تاکہ دوبارہ آپ کو اس کا کارڈ یا معلومات تلاش نہ کرنی پڑے. یہاں دیکھیں بحث مرکب ان روات التہذیبین خاصتاً، صرف روات التہذیبین میں ہی کرنا ہے، باقی رجال کی کسی بھی کتاب میں آپ نے تلاش نہیں کرنا ہے. اس سافٹ ویئر میں روات التہذیبین میں تو اس کو جیسے ہی کلک کریں گے ایک نئی آپ کی چیز سامنے چیز آ جائے گی. یہ دیکھیں اس میں اوپر تو وہی ہے واو اور او کا آپشن، اول الاسم کا، مطابق کا، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں. نیچے آپ دو اہم چیزیں دیکھیں کہ جیسے رائٹ پہ یہاں اس پر میں چیک لگاؤں گا ارض رموز الروات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزی نے تہذیب الکمال میں جو رموز کتابوں کے بیان کیے ہیں جو بہت مشہور و معروف ہیں علماء اور طلباء حدیث کے ہاں، یہ دیکھیں ہر کتاب کو ایک رمز دے دیا ہے، ایک اشارہ دے دیا تاکہ کتاب کا پورا نام لکھنا نہ پڑے. تو یہ تمام رموز ایک تو آپ دیکھ لیں چونکہ یہاں بھی وہ کہیں نہ کہیں بیان ہو جاتے. اور یہاں ذرا دیکھیں ارض الطبقات، راویوں کے طبقات کو حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں باقاعدہ کیٹیگرائز کیا ہے 12 طبقوں میں. تو ارض الطبقات پہ آپ کلک کریں گے تو دیکھیں 12 طبقوں کی تعریف آ جائے گی، یعنی پہلے طبقے سے کیا مراد ہے، 10ویں طبقے سے کیا مراد ہے، اور 7ویں طبقے کا راوی ہونے کا کیا مطلب ہے، اور 12ویں کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو باکس سارے دیے ہیں روات التہذیبین کے، تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب، میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا ایک سافٹ ویئر ہے جو ڈال دیا گیا ہے، اور تہذیب الکمال اور حافظ ابن حجر کی یہ چیزیں بھی نیچے اضافی معلومات ہیں. باکسز میں کیا ہے؟ باکسز میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی راوی کا جو روات التہذیبین میں سے ہے، الکتب الستہ کے روات میں سے ہے، یا امام ذہبی کی الکاشف میں موجود ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کو آپ ان باکسز میں بھی تلاش کر سکتے ہیں. مثلا اس کی وفات لکھ لیں، اس کا طبقہ لکھیں، اس کی پیدائش کی جگہ لکھ لیں، جر و تعدیل کے حوالے سے کوئی معلومات ہے وہ لکھ لیں. آپ یہاں لکھیں مثلا حافظ ابن حجر نے کسی راوی کو مثلا مقبول کہا ہے، ٹھیک ہے جی، مقبول لکھ لیا آپ نے یہاں، اور اسی راوی کو امام ذہبی نے ثقہ لکھا ہے اور ثقہ قرار دیا ہے، تو آپ ثقہ لکھیں. تو اب دیکھیں یہ میں نے صرف اتنا لکھا ہے کہ کوئی بھی راوی جس کو حافظ ابن حجر نے مقبول اور امام ذہبی نے ثقہ قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھ دوں، یہ دیکھیں رمز ہے صحابی، یہ بخاری کا خا، ٹھیک ہے، میں نے خا بھی لکھ دیا یہاں، اور بخاری میں ہونا چاہیے وہ. اب میں کلک کر رہا ہوں تو کیا ہوگا، دیکھیں یہاں سرچ کر رہا ہوں. اب روات التہذیبین میں سے 4 راوی ایسے بتا دیے گئے ہیں کہ جن روات کے بارے میں دیکھیں حافظ ابن حجر نے مقبول ہونے کا حکم لگایا، امام ذہبی نے ثقہ ہونے کا حکم لگایا ہے، اور ہر ایک کا دیکھیں کارڈ بھی ہے، جر و تعدیل بھی ہے، شیوخ بھی ہیں، تلامذہ بھی ہے. دوسرے راوی کو دیکھیں، اس کا کارڈ آ گیا، دیکھیں حافظ ابن حجر نے مقبول کہا ہے اور امام ذہبی نے ثقہ، جر و تعدیل بھی ہے، شیوخ بھی ہے، تلامذہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی ہے. ایک آخری سوال ترجمہ کے بارے میں، تراجم کے بارے میں رہ گیا ہے، وہ یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم بند کر کے جا رہے ہیں اور میں ویسے ہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مجموعات یہ ہے نا جی، یہ سارے فولڈرز ہمارے سامنے ہیں کتابوں کے، ان فولڈرز میں ایک فولڈر التراجم کا بھی تو ہے نا، التراجم والطبقات، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی، یہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ التراجم والطبقات کا فولڈر موجود ہے، ساری کتابیں اس میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، تو ہم یہاں کیوں تلاش کریں؟ تو اس میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیں کہ اگر التراجم والطبقات کی ساری کتابوں میں جا کے ہم سفیان ابن عیینہ یا سعید القطان یا امام مالک کا نام مالک ابن انس لکھ دیں، امام احمد کا نام لکھ لیں کہ بھئی راوی کے بارے میں ہم معلومات لے رہے ہیں، تو جیسے ہی ان کتابوں کو سلیکٹ کر کے بحث کریں گے تو ان کتابوں میں جہاں جہاں امام مالک کا، سفیان کا، سعید قطان کا نام آئے گا، شاگردوں میں، اساتذہ میں، کہیں بھی وہ سب تلاش کر کے دے دے گا. تو اس سے ہمارا مقصود حاصل نہیں ہوگا.
جبکہ تراجم والے اس فیچر میں کیا ہے کہ جو راوی تلاش کیا جاتا ہے اصل میں اس کے بارے میں ہم معلومات لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، صرف کسی بھی کتاب میں تذکرہ نہیں ہوتا، اس راوی کے بارے میں جرح و تعدیل، شیوخ، تلامذہ، اس کی معلومات چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان دونوں میں فرق ہے، یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اس وجہ سے اس کو استعمال کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اور ایک اور بھی بات ہے کہ جب تراجم والے اس فیچر کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے ایسی کتابیں بھی شامل کر لی گئی ہوں جو تاریخ کی ہوں، تراجم روات کی نہ ہو، لیکن وہاں یہ تراجم بہت اہم اور مفید ہو تو شامل کر لی گئی ہے. اور خود تراجم والے مجموعے میں ایسی کتاب ہو سکتی ہے جو غیر اہم ہے، جن کی علمی دنیا میں بہت زیادہ کوئی وقت نہیں ہے لیکن فولڈر میں موجود ہے، اس کو شاید اس میں شامل نہ کیا گیا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں اہم ترین وہ کتابیں اس ترجمے والے آپشن میں رکھی گئی ہیں جو خاص طور پر طلباء کو، اہل علم کو، اصحاب حدیث کو، محققین کو درکار ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں استیراد الملفات. استیراد الملفات کا مطلب ہے کہ ہم نے باہر سے کوئی کتاب شاملہ کے اندر لانی ہے. ٹھیک ہے جی، باہر سے کوئی کتاب مکتبہ شاملہ کے اندر لانی ہے. جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے تو آپ کے سامنے یہ اسکرین ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ جو باکس ہے یہ ہمارے سسٹم ہے. ٹھیک ہے جی، یہ میرا پی سی ہے جو لیفٹ سائڈ پر ہے. اچھا، جو رائٹ سائڈ پہ دکھائی دے رہا ہے یہ ڈیسک ٹاپ پر جو کچھ آئٹم ہے یا جو کچھ فائلز ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کتاب شاملہ کے اندر لے آئیں، اس کا حصہ بنا دیں شاملہ کا. تو ایک تو یہ سمجھ لیں کہ جو کتاب ہم لائیں گے وہ کس فارمیٹ میں آ سکتی ہے. یہ یہاں سارے فارمیٹ دیے ہوئے ہیں، اس کو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا غور سے. ان میں ورڈ فائل بھی ہے. ٹھیک ہے جی، ان فارمیٹ کی فائل آ سکتی ہے. ان کے سوا اگر کوئی فارمیٹ ہے جیسے پی ڈی ایف ہے یا کوئی اور، وہ فائل اندر شامل نہیں ہو سکتی شاملہ. باقی آپ کوئی بھی کتاب لا سکتے ہیں، اپنی لکھی ہوئی کتاب بھی لے آئیں. اب اس کا ہم تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. ڈیسک ٹاپ پر یہاں جو چیزیں میری آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک میری اپنی یہ کتاب ہے. اس کو میں نے کلک کیا، ڈریگ کر کے نیچے لا رہا ہوں. بس نیچے والے اس باکس میں لانا ہے. جیسے ہی میں نیچے لایا اس کو چھوڑ دیا ہے، آپ وہ ایک صف میں آ گئی ہے یہاں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک اور بھی کتاب ہے الناسخ والمنسوخ. اس کو بھی میں نے اٹھایا، ڈریگ کیا، ویسے ہی چھوڑا، خود بخود وہ صف میں آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا، میرے علم میں ہے کہ یہاں جتنے فارمیٹ ہے ان میں سے ایک سے مطابق ہے یہ، اور وہ ایم ایس ورڈ فائل ہے یہ دونوں، اور اوپر ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اب لے کے کہاں جانا شاملہ میں، وہ ہم نے پاتھ دینی ہوگی نا. تو یہ دیکھیں، یہ ہے جی بار. ٹھیک ہے جی، یہ بار تھی جس میں یہاں تفاسیر لکھا ہے، وہی فولڈر ہیں جو ہمارے پاس شاملہ میں ہوتے ہیں. اس بار میں آپ دیکھیں جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو یہ سارے فولڈر ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اب ان میں سے اگر کسی فولڈر میں ہم ان دو کتابوں کو رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں، کسی میں بھی رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں. جیسے میں مثال کے طور پہ علوم اخرى ایک فولڈر ہے، مکتبہ شاملہ کا اپنا فولڈر ہے، اس میں کتابیں موجود ہیں. میں اس کو کلک کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس فولڈر میں ان دونوں کتابوں کو لے جا رہا ہوں اپنے سسٹم سے شاملہ کا حصہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ایرو کیز تو وہی ہے کہ اوپر نیچے ہونے کے لیے ہے جی. آپ نیچے کر سکتے ہیں ترتیب میں، اس کو اوپر کر سکتے ہیں. یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ عام بات ہے. آپ جگہ جگہ اس فیچر کو دیکھ چکے ہیں. شامل کرنے کے بعد یہاں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب مجھے اندر نہیں لے جانی. اب یہ کہ جو کتاب اندر لے جانی ہے، لے جاتے ہوئے جیسے کہ وہ کتاب ہے، جیسے اس کے صفحات ہیں اور جیسے اس میں فٹ نوٹس ہیں، آپ چاہتے ہیں اسی ترتیب پر وہ کتاب چلی جائے. یعنی اگر 200 صفحے کی ہے، 100 صفحے کی ہے، جیسے اس میں صفحات کی تقسیم ہے، جہاں جس صفحے پر جو متن ختم ہوا ہے اور جس صفحے کے آغاز سے جو لفظ شروع ہو رہا ویسے ہی رہے، شاملہ کی کتاب بن جائے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، یہ ذرا دیکھیں نیچے فاصل صفحات. اس کا مطلب یہ ہے کہ صفحات کو آپ جیسے ورڈ فائل میں ہے نا اسی طرح آپ توڑ کر اس کتاب کو مکتبہ شاملہ کا حصہ بنائیں. یہ بات واضح ہو گئی. فاصل صفحات کو
چیک لگائیں گے تو جیسے کتاب ہے آپ کی اصل میں جیسے کمپوز ہوئی ہے ویسے جائے گی. اگر اس کو چیک نہیں لگایا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ شاملہ کتاب تو لے لے گا لیکن وہ ترتیب اور صفوں کی وہ تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ شاملہ کی بائی ڈیفالٹ جو سیٹنگ ہے کہ بھئی ایک صفحے میں مثال کے طور پر 1600 الفاظ آ سکتے ہیں تو وہ اس طرح رکھے گا. آپ کی ہو بہو وہ کمپوزنگ یہاں نہیں آئے گی. اس لیے یہ اہم ہے کہ آپ فاصل صفحات پر چیک لگائیں اور بس ایک ہی کام ہے. دیکھیں یہ ہے جی آئیکن، ذرا غور سے دیکھیں، نیچے سے تھرڈ پر ہے اور اس پر آ رہا ہے لکھا ہوا استیراد الکتب الی البرنامج، یعنی ان کتابوں کو یا ایک کتاب کو جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے. یہ دیکھیں دونوں سلیکٹ نہیں ہوئی ہے، میں دونوں کو سلیکٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر میں ایک کو رکھتا تو ایک جاتی. میں دونوں کو سلیکٹ کر رہا ہوں علوم اخرى فولڈر میں، اور اب کہہ رہا ہوں کہ اس کو امپورٹ کر دیا جائے شاملہ میں. یہ ہے جی آئیکن، یہ یاد رکھیے گا. اس کو کلک کیا. اب کچھ وقت لینے کے بعد ظاہر ہے یہ اس کو اندر تھوڑا سا ظاہر وقت لے گا کتاب کو شاملہ فارمیٹ میں لے جا کر اسی فولڈر میں امپورٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد میسج آ جاتا ہے. یہ اہم بات ہے کہ جہاں سے ہم نے اس کو ڈریگ کر کے نیچے لیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب آپ کی وہاں سے اب وہ نسخہ اب ختم ہو گیا. نہیں، وہ نسخہ وہی ہے، یہ ایک کاپی ہے جو نیچے ہم نے لے لی. یعنی اس نسخے کو کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہو رہا اور نہ وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو رہا ہے، بلکہ اس کی ایک کاپی ہے جو نیچے ہم نے لے لی ہے، اور وہ کاپی اب یہاں اصل میں امپورٹ ہو کے شاملہ کا حصہ بننے جا رہی ہے. اس میں فائل کی سائز کے لحاظ سے کتاب بڑی ہے چھوٹی ہے اس لحاظ سے ظاہر ہے وقت لگے گا. جیسے یہ امپورٹ ہوگی ہم جا کر علوم اخرى والے فولڈر میں اس کو دیکھ سکیں گے، اس کو کھول سکیں گے، اس کا مطالعہ کر سکیں گے، اور یہ ویسے ہی شاملہ کی کتاب ایک بن جائے گی جیسے باقی کتابیں پہلے موجود ہیں. یہ ابھی ہم نے جو چیز سیکھی ہے وہ استیراد ملفات تھا کہ ہم نے ڈیسک ٹاپ سے 2 فائلیں ایم ایس ورڈ کی 2 کتابیں گویا کہ لے کر اس کو ڈریگ کیا. علوم اخرى میں ہم نے اس کی پاتھ سلیکٹ کر لی تھی. اس کے بعد فاصل صفحات کو بھی چیک لگایا اور دونوں کتابوں کو استیراد الکتب الی البرنامج پر کلک کرنے کے بعد امپورٹ کر رہے تھے. بیچ میں کچھ وقفہ ہوا ہے، شاید کچھ مسئلہ ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ دونوں فائلز یہاں موجود نہیں ہیں، یعنی وہ جو ٹاسک تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جا کر اس کو بند کر دیں، استیراد الملفات کو، اور جا کر علوم اخرى کا فولڈر دیکھ لیں. علوم اخرى کا آخر میں فولڈر تھا، یہ دیکھیں اس کو میں کھول رہا ہوں. اس میں آخر میں جا کر یہ 2 کتابیں جو ابھی ہم نے امپورٹ کی ہیں اور ورڈ فائل سے اس کو مکتبہ شاملہ کے جو یونیکوڈ فارمیٹ ہے اس میں ہم لے کر آ گئے ہیں. یہ میری اپنی ایک کتاب ہے، آپ دیکھیں اس کو میں کلک کر رہا ہوں. ڈبل کلک کرنے پر وہ کتاب کا ٹائٹل، مصنف کا نام، فہرست، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ دیکھیں صفحات کی وہی ترتیب ہے، اور ٹوٹل اگر وہاں 90 صفحات تھے کتاب کے تو یہاں بھی 90 پیجز ہیں. آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ایک ہی جز ہے 90 پیجز کی. یہ میری اپنی کتاب ہے جو ورڈ فارمیٹ کے بجائے اب شاملہ کا حصہ بن چکی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے معاملے میں یہ بات واضح رہے کہ اگر آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم آئے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اور یہ کام آپ سے نہیں ہو رہا ہے اور وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوتا سکسیسفلی، تو ایک آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں کہ آپ شاملہ کو بند کر کے جو آپ کا شاملہ کا مین آئیکن ہے اس کو جا کے رائٹ کلک کریں اور جا کر اس کی پراپرٹیز میں داخل ہوں اور کمپیٹیبلٹی میں جا کر اس کو رن ایز این ایڈمنسٹریٹر پر کلک کر کے پھر دوبارہ چلائیں گے تو انشاءاللہ پھر اس طرح کی آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی. بسا اوقات
ہم کوئی کتاب امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سارا ٹاسک جب مکمل ہونے لگتا ہے تو انتظار کروانے کے بعد یہ آتا ہے کہ یہ پورا نہیں ہو سکا، اس میں کچھ بعض فائلیں رہ گئی ہیں، اس طرح کا میسج آتا ہے۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اس شاملہ کو اصل میں ایز این ایڈمنسٹریٹر یوز نہیں کر رہے ہوتے، سیٹنگ میں ہم نے پراپرٹیز میں اس کو سیٹ نہیں کیا ہوا ہوتا، یہ ایک رکاوٹ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو مختصراً صرف میں آپ کے سامنے دوہرا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ استیراد ملفات تھا جی، یہ نہیں ہے، یہ ہے استیراد ملفات۔ سسٹم میں سے کوئی بھی ورڈ فائل یا کوئی بھی فارمیٹ جو یہاں دیا ہوا ہے اس میں سے ہم نے پاتھ سلیکٹ کرنی ہے، کوئی بھی فولڈر ہو وہ پورے سسٹم میں سے کہیں سے بھی لا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں سے آپ چینج کریں اپنے سسٹم میں سے جہاں سے بھی لائیں، فائل لائیں، ڈریگ کر کے نیچے کر لیں، فاصل صفحات پر کلک کریں اور یہ بتائیں مکتبہ شاملہ میں کہاں جانی ہے، اور اس میں آپ اپنا فولڈر بنا کر بھی لے جا سکتے ہیں، وہ آگے میں بتا رہا ہوں فولڈر ہم اپنا کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد فاصل صفحات کرنے کے بعد ہم نے صرف استیراد الکتب پر کلک کرنا ہے۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد جب یہ دونوں فائلیں یا ایک فائل یا 10 فائلیں جو بھی آپ نے ڈالی ہیں جب وہ وہاں سے غائب ہو گئی اور میسج آ گیا کہ بھئی آپ کی کتابیں امپورٹ ہو گئی ہیں، تو جہاں آپ نے رکھی ہے وہاں جا کر کھول کر دیکھ لیں۔ اب ہم جا رہے ہیں آگے، تحریر الکتاب۔ تحریر الکتاب کا مطلب یہ کہ کوئی کتاب اگر ہم نے کھول رکھی ہے، جس سے یہی کتاب ہے جو ابھی آپ کے سامنے تھی، یہ میں نے کتاب کھولی ہے، اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہے، تو اگر تو کتاب میری ہے یا باہر سے لائی ہوئی ہے تو پھر ہم اس کو کلک کرنے کے بعد مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر اب لکھ سکتے ہیں۔ تحریر کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اس پر جو کچھ لکھیں گے، جو بھی اضافے کریں گے، نیچے دیکھیں سیو کا بٹن ہے، اس کو سیو کریں گے، وہ کتاب اپڈیٹڈ ہو جائے گی، آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ جو آفیشیل کتابیں ہیں ان میں ضرورت نہیں ہے چھیڑ چھاڑ کرنے کی، ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ کہیں کوئی بات ہو تو اصل کتاب کو چیک کرنے کے بعد ہمیں اس کو اصل متن کو چھونا چاہیے یا تحریر میں جا کر کھول کر اس میں کوئی ایڈیٹنگ کرنی چاہیے، ورنہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور کیوں ہم جائیں گے کسی کتاب میں؟ کوئی غلطی ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا تبھی جائیں گے، اس کے بغیر تو ہم کسی اصل کتاب میں ایڈیٹنگ کو پسند نہیں کریں گے۔ اپنی کسی کتاب میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور کوئی آفیشیل کتاب ہے بھی شاملہ کی اپنی، تو اس میں آپ کو جیسے ہی وہ ایڈیٹنگ کے لیے آپ جائیں گے تفسیر مجاہد میں، اگر وہ دیکھیں لاک لگا ہوا ہے، آفیشیل کتاب ہے، تو جیسے ہی آپ جائیں گے نا تحریر میں کہ بھئی میں اس میں ایڈیٹنگ کرنا چاہتا ہوں، کچھ لکھنا چاہتا ہوں، تو یہ آ جائے گا کہ بھئی آپ اس کا لاک کھولنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کر لیں، ورنہ یہ لاکڈ ہے۔ جب آپ کریں گے اس طرح یس، تو پھر آپ کو وہ اجازت دے گا۔ پھر دیکھیں کرسر آ گیا، یہاں ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مختصر سی بات ہے، اس میں زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کبھی کوئی چیز معلوم ہو کہ غلط ہو گئی ہے کہیں شاملہ سے تو ہم اس کی اصلاح کر دیں، ورنہ اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اور اپنی کسی کتاب میں بہرحال ہم جو چاہیں اب وہ آپ ایڈ کر دیں، اسی تحریر الکتاب سے جا کے جو چاہے نیا چیپٹر ایڈ کر دیں، کچھ عبارت ڈال دیں، کچھ مٹا دیں، وہ ایڈیٹنگ ہے گویا کہ کتاب کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد ہے غرفت التحکم۔ یہ آپ دیکھیں اس میں کیا چیز ہے، یعنی جو فولڈر ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا، ان فولڈرز کے حوالے سے آپ دیکھیں یہ کنٹرول پینل ہے پورے شاملہ کا، ساری سیٹنگز یہاں سے ہوتی ہیں، پورے شاملہ کا کنٹرول پینل ہے، کنٹرول روم ہے۔ آپ دیکھیں دائیں طرف اقسام الکتب، یعنی وہی فولڈرز ہیں کتابوں۔ سیکنڈ کالم میں وہی تمام کتابیں ہیں جو شاملہ کی اپنی کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا کتابوں کو آپ چاہیں تو الفابیٹیکل آرڈر میں ترتیب دے سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ جیسے اس کو کلک کریں گے اور دیکھیں اوپر جا کے یہاں سیو کریں گے تو ساری کتابیں الفابیٹیکل آرڈر میں مرتب ہو جائیں گی شاملہ کی۔ اگر آپ اس کو ہٹائیں گے تو تاریخ وفات، سن وفات کے لحاظ سے جیسے ابھی ہے، اس کو سیو کریں اور وہ اسی طرح رہیں گی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جو فولڈر آپ کے پاس یہاں موجود ہیں، یہ دیکھیں یہ فولڈر ہیں جتنے بھی، ان فولڈرز میں آپ کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ایک نیا فولڈر بنانا ہے، تو آپ نے لکھا جی کتب جدیدہ مثال کے طور پر، یا کتب مضافہ، شامل کی گئی کتابیں، یہ ایک نام لکھا میں نے، اور یہاں یہ دیکھیں کلک کیا ہے تو ایک فولڈر بن گیا یہاں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک فولڈر ہے نیا،
اس فولڈر میں بھی وہ کتابیں میں جب یہاں فولڈر بنا لیا ہے تو وہ امپورٹ کرنے والی کتابیں میں اپنی ذاتی کتابوں میں اس فولڈر میں بھی لا سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. کسی فولڈر کا نام ہم نے تبدیل کرنا ہے تو آپ دیکھیں فولڈر کو کلک کریں, نام یہاں لکھیں اور نام ہم تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ہے تغییر اسم القسم المحدد. جو بھی کیٹیگری آپ نے سلیکٹ کی ہے اس کا نام آپ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں یہاں لکھیں اور نام تبدیل کر دیں. اور نیا فولڈر بنانا ہے تب بھی یہاں نام لکھیں, نیا فولڈر جیسے ابھی ہم نے بنایا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جتنے یہ فولڈرز ہیں ان کی جو ترتیب ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا, یہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے. جیسے یہ کتب مضافہ آخر میں ہے, میں اگر اس کو اوپر لے جاؤں گا تو یہ اوپر چلا گیا جی, اور اوپر لے جا سکتا ہوں, واپس نیچے لانا ہے آخر میں لاؤں. تو اس طرح ہم فولڈرز کو اپنے پسند کے لحاظ سے اوپر نیچے کر کے آپ علوم القرآن کو, یہ تاریخ کو, سیرت کو, جس فولڈر کو سب سے اوپر لائیں گے مکتبہ شاملہ کھولنے کے موقع پر آپ کو وہ سب سے ٹاپ پر دکھائی دے گا. تو اپنی ارینجمنٹ ہم نے سلیکٹ کر کے یہاں انہی ایرو کی سے اوپر نیچے کرنی ہے. اور یہ جو آپ کے سامنے ہے نا کہ جو ذیلی فولڈر یا فرعی فولڈر ہے, النحو والصرف اصل کتابیں اور یہ ڈیجیٹل بکس, تو یہ اس کا ذیلی فولڈر ہے. ذیلی فولڈر کے لیے انہوں نے ایک ٹیب آگے رکھا ہوا ہے, تو آپ اس ٹیب کو پیچھے بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے سلیکٹ کیا, اس ایرو سے یہاں پیچھے کیا ہے اور واپس بھی کر دیا ہے, اور ایک ٹیب اور بھی آگے لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ذیلی فولڈر, ہم اپنی کسی کتابوں کے بھی ذیلی فولڈر بنا سکتے ہیں اور اسی طرح شاملہ کے بھی ذیلی فولڈر ہم بنا سکتے ہیں. اچھا, اب ہم آ رہے ہیں یہاں کتابوں پر. فولڈر بنانے کا طریقہ, اوپر نیچے ترتیب چینج کرنے کا طریقہ, یہ سب ہمارے سامنے آ گیا ہے. کسی فولڈر کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو فولڈر کو صرف سلیکٹ کریں اور یہاں ڈیلیٹ دبائیں. اگر کتابیں موجود ہوں گی تو شاملہ آپ سے کہے گا کہ یہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا, پہلے کتابیں آپ ریموو کریں پھر فولڈر ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. تو اس میں تو کوئی کتاب نہیں, یہ فوری ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں اس کو کہوں گے اس کو ڈیلیٹ کر دیں تو دیکھیں یہ منع کر دے گا کہ اس کے اندر کتابیں, پہلے آپ کتابیں صاف کر دیں, ریموو کر دیں, پھر یہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے. تو فولڈر ڈیلیٹ کرنا, نام تبدیل کرنا, نیا فولڈر بنانا, تمام فولڈرز کی ارینجمنٹ نہیں کرنا, یہ سب یہاں سے ہو سکتا ہے. یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے. اچھا, اب یہ جو کتابوں کا ہے نا جی, کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب آپ جیسے ہی اس کو سلیکٹ کیا ہے اس کتاب کو مٹا بھی سکتے ہیں. اس کتاب کا نام تبدیل کرنا ہے تو نام تبدیل کر کے اور یہاں جو ہے اس کا اضافہ کر دیں. اچھا, جس کا لاک لگا ہوا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی. جو آپ کی اپنی کتاب ہے وہ لکھیں گے, یہ دیکھیں یہی بٹن ہے, ڈسیبلڈ ہے, اس وقت نام تبدیل نہیں ہو سکتا, اس کے لیے لاک کھولنا پڑتا ہے, تو یہ اس وقت تبدیل نہیں ہو سکتی. دیکھیں آپ, یہ ہے بطاقۃ الکتاب, اس کتاب کو سلیکٹ کیا ہے میں نے اور اس کا یہ بطاقہ ہے, نیچے لاک ہے, یہ جا کے لاک کھولوں گا تب نام تبدیل کر سکتا ہوں ورنہ نہیں کر سکتا. اسی طرح اس کتاب کو ڈیلیٹ کرنے کا بتا دیا میں نے. انہی کتابوں میں اوپر نیچے تبدیل آپ نے ترتیب بدلنی ہے کہ بھئی علوم القرآن میں سب سے پہلے فلاں چیز ہو, پھر یہ ہو, پھر وہ ہو, تو آپ اس کو یہاں سے اوپر نیچے کریں. جو بھی کام آپ تبدیلی اس کنٹرول پینل میں کریں گے تو سیو کہاں کرنا ہے, بائیں طرف اوپر یہ سیو کا آئیکن موجود ہے, یہاں آ کر آپ اس کو سیو کریں گے. سیو کریں گے تو پھر آپ کے اصل فولڈرز میں وہ اسی طرح ہو جائے گا. جیسے ہی وہاں آئیں گے تو یہ ہوگا. تو یہ پتا چلا پہلے کالم میں فولڈرز, دوسرے میں کتابیں, اور جو بھی کتاب سلیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں اس کا بطاقہ, اس کتاب کے بارے میں معلومات, مؤلف کے بارے میں, کتاب کے بارے میں کوئی خلاصہ ہے, ساری چیزیں. پی ڈی ایف وغیرہ اگر ہوتی ہے تو وہ دیکھیں یہاں سے اصل میں پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سسٹم سے ہم اس کو ربط دے دیتے ہیں. ایک آخری چیز اس کنٹرول پینل میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کسی کتاب کو کہ وہ اس میں نہ آئے, یعنی تلاش کرنے میں آپ نہیں چاہتے کہ وہ کتاب شاملہ شامل کریں, یعنی آپ مثلا متون الحدیث میں کسی ایک کتاب کو بحث سے ریموو کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی میں تخریج کے لیے تلاش کروں, کوئی حدیث تلاش کر رہا ہوں تو اس میں نہیں آنا چاہیے, وہ کتاب شامل ہی نہ ہو, تو اس کو چیک لگائیں گے تو وہ اخفاء من البحث ہو جائے گا. یعنی جب بھی کوئی چیز تلاش کریں گے اس کتاب کو وہ شامل ہی سرچ میں نہیں کرے گا. اچھا, اختیار کتاب, جو شروع میں ہم کتاب سلیکٹ کرنے جاتے ہیں وہاں بھی کتاب دکھائی نہ دے تو اس کو چیک لگا دیں. کیا ہوگا, کتاب کو پہلے یہاں سے سلیکٹ کیا اور یہاں چیک لگایا تو وہ سرچنگ میں نہیں آئے گی. کتاب کو سلیکٹ کیا
یہاں چیک لگایا تو وہ آپ کو کتاب وہاں دکھائی ہی نہیں دے گی فولڈرز میں جہاں فہرست ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کنٹرول روم تھا, کنٹرول پینل تھا, اس کو میں بند کر رہا ہوں. اب ایک اور چیز ہے شاشت المؤلفین, اس کو مختصراً سمجھ لیں, بہت اہم تو نہیں ہے, یہ صرف اتنی بات ہے کہ جتنے بھی مصنفین ہیں مکتبہ شاملہ میں جن کی کتابیں موجود ہیں ان کو آپ دیکھیں, یہ مؤلفین کی ایک فہرست ہے جو الفابیٹیکل آرڈر میں ہمارے سامنے ہے. جس بھی مؤلف پہ آپ کلک کریں, دیکھیں ابو الاعلیٰ المودودی, اس پر کلک کروں گا تو ان کی کتنی ایک ہی کتاب شامل ہے مکتبہ شاملہ میں. ٹھیک ہے جی. جس بھی مصنف کو, نیچے مصنف کا نام بھی لکھ سکتا ہوں, جیسے ابن تیمیہ ہم نے اگر لکھا ہے, ابن تیمیہ اگر لکھا ہے تو ہمارے سامنے ابن تیمیہ سلیکٹڈ بھی ہے, اور یہ جی آ گیا ہے کہ اتنی کتابیں مکتبہ شاملہ میں امام ابن تیمیہ کی شامل کی گئی ہیں اس ورژن میں. ٹھیک ہے جی. اس ورژن میں اتنی کتابیں ہیں. جس کتاب کو آپ سلیکٹ دبائیں گے تو بطاقت الکتاب, کتاب کے بارے میں اگر معلومات ہے تو وہ بھی یہاں ہوں گی, اور مزید تفصیلات اگر ہے تو وہ سب یہاں آپ کو انہی ٹیبز میں مل جائیں گی. ٹھیک ہے جی. یعنی مصنف کو آپ مصنف تک پہنچتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ابن تیمیہ کو کلک کیا, اس اوپر کے باکس میں ان کے بارے میں معلومات آ گئی ہے. اور ابن العربی اگر آپ نے لکھا ہے, اگر اسی طرح نام موجود ہے تو وہ آ جائے گا اس یہاں لکھنے کے بعد. یہ دیکھیں ابن العربی پہ کلک کیا ہے تو یہ کتابیں, ان کی 5 کتابیں موجود ہیں. اوپر ابن عربی کے بارے میں ساری تفصیلات ہیں, اور جس کتاب کو سلیکٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں دائیں طرف نیچے باکس میں کس کیٹیگری کی ہے وہ بھی آ رہا ہے جی. یہ عقیدے کی کتاب ہے اور یہ علوم القرآن کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. یا آپ کیسے, یہ اصول فقہ کی کتاب ہے ان کی المحصول, اور یہ آخری جو کتاب ہے یہ بھی عقیدہ میں ہے. تو یہ کچھ معلومات ہیں. اگر آپ الفابیٹیکل یعنی الف بائی ترتیب کے بجائے وفیات میں چلے جائیں, یہ دیکھیں وفیات کو کلک کریں گے تو پھر آپ کہتے ہیں جی مجھے مثلاً 728 امام ابن تیمیہ, یہاں 728 لکھا, انٹر کیا تو دیکھیں ابن تیمیہ پہ پہنچ گئے. آپ امام غزالی کے حوالے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے دیکھیں 505 ان کی تاریخ وفات ہے, ایسے ہی کلک کیا ابو حامد الغزالی پہ پہنچ گئے, ان کے بارے میں معلومات, ان کی کتابیں اور کتابوں کی تفصیلات. یہ شاشت المؤلفین یعنی جتنے بھی مصنفین ہیں ان کے لحاظ سے اگر آپ جا کر دیکھیں کہ کل کتابیں کتنی ہیں وہ آپ کو یہاں مل جاتی ہیں. اب ہے جی بہت ہی نہایت ہی اہم ترین ایک چیز ہے نسخ النص. اس پر میں گفتگو کروں گا. اس سے پہلے مختصراً یہ ایک چیز بتا دیتا ہوں, علامہ مرجعیہ. علامہ مرجعیہ اس میں مختصر سی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بک مارک. آپ نے کوئی بھی کتاب کھولی ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی بھی کتاب آپ نے کھولی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس صفحے کو جب بھی میں آؤں, یہاں بہت اہم چیزیں ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں دوبارہ, اور میں چاہتا ہوں اس کی ایک کوئی تنبیہ اور ایک کوئی ریمائنڈر یا کوئی وہ چیز نوٹ لگا کے اپنے اوپر, جیسے ہم کتاب میں بک مارک لگا کے نماز کے لیے, کھانے کے لیے, اپنے کاموں کے لیے اٹھ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, وہیں سے کھول لیتے ہیں. اسی طرح آپ جو ہے کوئی بھی بک مارک لگا سکتے ہیں جس پیج پر, جس کتاب پر, پورے شاملہ میں جہاں بھی ہے آپ چاہتے ہیں ہفتے بعد یا کل یا آج یا پرسوں جب بھی آؤں اس کو کھولنا ہے اسی جگہ سے. تو آپ دیکھیں کتاب کا وہ صفحہ کھلا ہوا ہے اور علامہ مرجعیہ پر چلے گئے. بس ایک نام دینا ہے آپ نے اپنی یادداشت کے لیے, کوئی ایک نام دے دیں, عنوان دے دیں اور یہاں سیو کر لیں. بس جیسے یہاں اگر میں لکھوں تنبیہ مہم, ٹھیک ہے, مثلا میں نے یہ لکھا ہے اور میں نے اس کو عنوان دے کے سیو کر دیا ہے, سیو کیا, دیکھیں یہاں یہ آ گیا نام لکھا ہوا. اب میں نے اس کو بھی بند کر دیا, اس کو بھی بند کر دیا. مجھے نہیں یاد کہ میں کل کون سی کتاب پڑھ رہا تھا, میں صرف علامہ مرجعیہ میں گیا اور تنبیہ مہم پہ کلک کیا, وہ پورے شاملہ میں جہاں بھی تھی وہی صفحہ میرے سامنے آ گیا. تو یہ بک مارک ہے اور بہت ہی اہم چیز ہے جی, اس کو ضرور سمجھ لینا چاہیے. اس کے بعد تصدیر الکتب ہے. تصدیر الکتب کو بھی پہلے سمجھ لیں. تصدیر الکتب کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کو شاملہ میں جو موجود ہے اس کو ہم اپنے سسٹم میں باہر لے جا رہے ہیں, اس کو نکال کر باہر لے جا رہے ہیں. تو جیسے اس کو کلک کرتے ہیں سارے فولڈرز دیکھیں ہمارے سامنے آ گئے ہیں. ہم نے البحر المحیط پہ کلک کیا اور اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے.
سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سلیکٹڈ ایک کتاب ہے یا 10 کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے تو اس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا، اور کوئی فولڈر کھولا ہے اس کی اگر ساری کتابیں ہیں تو ہم اس کو کلک کر دیں گے. اچھا، جو کلک کر کے لے کے گئے ہیں اس کو واپس بھی لا سکتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ نہیں، یہ والی تفسیر القیم چاہیے، پھر اس کو کلک کیا، یہ باہر آ گئی. اچھا، تفسیر ابن کثیر پہ کلک کیا، یہ بھی باہر آ گئی. تو یہ یہاں اصل میں اصل شاملہ سے باہر لے کر یہاں آئے، اور اب آپ نے فولڈر بتانا ہے. یہ فولڈر بتانا ہے کہاں آپ نے لے جانی ہے، جہاں لے جانی ہے آپ اس کی پاتھ دے دیں، ٹھیک ہے. اور یہاں آئے، یہ دیکھیں تصدیر، اس کو کلک کریں گے تو یہ وہاں چلی جائے گی. آپ نے اگر ڈیسک ٹاپ کا پتہ دیا ہے تو ڈیسک ٹاپ پر یہ دونوں کتابیں الگ الگ فولڈر میں ناموں کے ساتھ وہاں آپ کے پاس موجود ہوں گی. جیسے اس کو کلک کریں گے اس میں ورڈ فائلز بھی ہوں گی، کئی جلدوں کی کتاب ہے تو کئی جلدیں، کئی فائلز الگ ہوں گی، اور اسی طرح مکتبہ شاملہ والے یونیکوڈ فارمیٹ میں بھی یہ کتاب موجود ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ہے کسی کتاب کو باہر لے جانے کا عمل. اور اس میں چونکہ ایک فیچر نہیں ہے یہاں، میں آپ کو دوسری ایک سکرین شیئر کر کے دکھاتا ہوں اپنے دوسرے شاملہ میں کہ ایک چیز اس میں نہیں ہے، وہ کم ہے. آپ ذرا مجھے کوئی بھی پارٹیسپینٹ بتا دے کہ اگر یہ سکرین آپ دیکھ رہے ہیں تو میں اس کو جی عامر بھائی واضح کر. نظر آ رہی ہے. دیکھیں تصدیر الکتب میں نے کھول دیا ہے یہاں بھی. اب آپ دیکھیں یہاں ایک یہ ہے جی، یہ فیچر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کا ایک نسخہ ہے پورا، اور وہ مکتبہ شاملہ والی یونیکوڈ فارمیٹ میں فائل ہوگی پوری. وہ آپ کو جہاں بھی کمپیوٹر پہ چاہیے آپ لے جائیں. جیسے اس کو کلک کرتے ہیں اور اس کو یہی فولڈر بتاتے ہیں کہ بھئی کہاں لے جانی ہے، تو وہ پوری کی پوری جو قرآن مجید کا مصحف ہے وہ پورا آپ کا وہاں چلا جائے گا. فولڈر کے اوپر لکھا ہوگا القرآن الکریم، آپ دیکھیں گے، کلک کریں گے تو پورا قرآن مجید کے مصحف کی ایک فائل شاملہ کی طرح ہی کھل جائے گی، جس میں صورتیں وغیرہ سب آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے، اور نص بھی آ رہی ہوگی پورے قرآن مجید پہ، جہاں بھی جا کر سرچ بھی کر سکیں گے ایسے ہی جیسے ہم نے پہلے سیکھا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تصدیر الکتاب ہو گیا. اسی تصدیر الکتاب میں ایک اہم چیز یہ بتا دوں کہ اس کے اندر ایک آپشن بہت اہم ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کسی بھی کتاب پر ہیں اور آپ نے ایک باب ہے پورا، مثلا کتاب الجہاد ہے، آپ پڑھ رہے ہیں جی کسی بھی حدیث کی کتاب میں، اور کسی بھی کتاب میں کوئی بھی باب ہے، آپ نے دیکھا کہ باب وہ کس جلد میں ہے، کس صفحے پر ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے. مثلا ایک باب ہے جلد نمبر 2 میں 90 صفحے پر ہے، صفحہ نمبر 90 پر. آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ مثلا وہ کتاب یہاں کھول لینی ہے جہاں وہ آپ دیکھ کر آئے ہیں. کتاب کھول لی، اس کو یہاں درج کر دیا یہاں، اور پھر پوری کتاب کو نہیں کریں یہاں، بلکہ خیارات میں چلے جائیں. یہ خیارات کا مطلب یہ کہ میں کچھ چیزیں منتخب کر کے اس کتاب کی لے جا رہا ہوں، تو آپ اس باب، اس کتاب کی جلد، صفحہ جو بھی ہے نوٹ کر کے آ جائیں. کتاب کو یہاں کھولیں، خیارات میں جائیں، اور پھر کیا ہوگا جی؟ جزء من الکتاب، یہ دیکھیں یہاں ہے، پوری کتاب نہیں، یہ جزء من الکتاب، اخراج جزء من الکتاب. اس کو کلک کریں گے تو یہ آ جائے گی. مثلا یہاں آپ لکھیں گے دوسری جلد صفحہ نمبر 90، یہاں لکھیں گے تیسری جلد صفحہ نمبر 30. اب آپ جب یہاں دبائیں گے نا جی تصدیر، تو جو آپ کا پورا چیپٹر تھا، جتنی جلدوں میں تھا، جتنے صفحات پہ تھا، وہ جو پاتھ آپ نے دی ہے یہاں، اس پر وہ الگ سے فائل فولڈر بن کے آپ کو وہاں مل جائے گا. آپ کو الگ الگ کاپی پیسٹ کرنے کی صفحات ضرورت نہیں ہے، پورا پورا باب آپ وہاں لے کر جا سکتے ہیں. اس کے اعراب تشکیل چھپانی ہے تو یہاں چیک لگا دیں. ٹھیک ہے جی، یہ بہت اہم چیز تھی، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے بعد یہ بطاقت الکتاب آپ جانتے ہی ہیں، اس پہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اور یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے مکتبہ شاملہ کا جو ادارہ ہے اس پر لے جاتا ہے یہ لنک. یہ آخر والا جو ہے وہ ترقیہ حیہ ہے، اس کا مطلب ہے لائیو اپڈیٹ. یہ فیچر بھی اب بالکل ختم کر دیا گیا ہے. یہ اب غالباً چیزیں اب شروع ہوں گی تو وہ 4th ایڈیشن ہی میں آئیں گی. اب لائیو اپڈیٹ کی نہ کتابیں آتی ہیں، نہ کوئی ورژن، اس اسٹینڈرڈ ورژن کی کوئی اپڈیٹس آتی ہیں، یعنی ورژن کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کوئی فائل بھی نہیں ہے، اور اضافی کتابوں کی سہولت بھی اب چونکہ روک لی گئی ہے تو اس میں اب کوئی چیز باقی نہیں رہی سیکھنے کی. اب بات کیا رہ جاتی ہے جی؟ نسخ الکتاب، نسخ النس. یہ بس آخری چیز ہے، میں
آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اور یہ بہت ہی اہم ہے، شب و روز کام آنے والی چیز ہے۔ شاملہ جو بھی لوگ یوز کرتے ہیں علوم القرآن کی کوئی ایک کتاب ہم کھول لیتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ کتاب کی نص ہے جی۔ اب کاپی کر کے جو پیسٹ کرتے ہیں نا ہم کہیں جا کر، اس کے کئی طریقے ہیں شاملہ میں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے کوئی عبارت لی، اس طرح سلیکٹ کیا اور یہیں سے رائٹ کلک کر کے کاپی دبایا، اور اس کے بعد میں جا رہا ہوں جی ورڈ میں نا۔ ہمارے پاس کتنا وقت ہے حسنین صاحب، بتا سکتے ہیں آپ؟ 9:30 ہو چکے ہیں، تو کتنا یعنی 15 منٹ ہے۔ 15 منٹ ہے۔ یہ دیکھیں اب میں اگر جا کے سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے کاپی کر کے آیا ہوں اور یہاں آ کر پیسٹ کر رہا ہوں تو وہی عبارت پیسٹ ہو گئی ہے، آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے؟ دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی 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 جی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں جا رہا ہوں واپس وہیں اسی کتاب میں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، پہلا تو یہ تھا نا کہ ہو بہو عبارت پیسٹ ہو گئی ہے، میں نے کوئی بٹن نہیں دبایا، بس رائٹ کلک کر کے کاپی کیا، وہاں بھی جا کر پیسٹ دبایا۔ اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں نسخ النسخ کا بٹن دبا رہا ہوں، اوپر دیکھیں یہ نسخ النسخ جس کو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کو جیسے ہی میں دباتا ہوں اور پھر میں وہیں چلا جاتا ہوں جہاں ابھی میں تھا۔ اب یہاں آ کر اگر میں پیسٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں فرق کیا آیا ہے کہ وہی عبارت جو صرف سادہ کاپی پیسٹ کر کے آنے سے تھی تو اس میں کوئی حوالہ نہیں تھا، اب جب نسخ النسخ دبایا ہے تو وہی لمیٹڈ ایک ہائی لائٹڈ جو ٹیکسٹ تھا وہ بھی آ گیا ہے اور حوالہ بھی آ گیا ہے، یعنی کتاب کا نام اور صفحہ بھی آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر حدیث وغیرہ ہوتی تو وہ حدیث کا نمبر بھی آ جاتا۔ ٹھیک ہے، اب تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ دیکھیں کہ تیسرا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز سلیکٹ نہ کی جائے، جو صفحہ کھلا ہے، جو بھی صفحہ کھلا ہے اس پر آپ صرف اوپر جائیں نسخ النسخ پہ، کسی چیز کو سلیکٹ نہیں کرنا ہے بلکہ ڈی سلیکٹ ہونا چاہیے، صرف نسخ النسخ پہ چلے جائیں، اس کے بعد آپ یہاں آ جائیں۔ اب میں یہاں اگر پیسٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کیا ہوگا کہ پورے صفحے کو بھی پیسٹ کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی کیا کام ہوا ہے، یعنی صفحہ نمبر بھی ہے، کتاب کا نام بھی ہے اور پورا صفحہ پیسٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ تین طریقے تو بہت ہی بیسک ہیں، یہ تین طریقے بہت ہی اہم اور بیسک ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی حصہ آپ نے ہائی لائٹ کرنے کے بعد وہیں رائٹ کلک کر کے کاپی دبا کے آپ جا کر پیسٹ کر رہے ہیں تو جو ٹیکسٹ یہاں ہے جس فونٹ میں ہے وہ وہاں پیسٹ ہوگا، کوئی حوالہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے کوئی حصہ سلیکٹ کیا ہے لیکن اوپر نسخ النسخ میں گئے ہیں، یہاں اس کو دبانے کے بعد جا کے پیسٹ کیا ہے تو جو آپ کا بائی ڈیفالٹ فونٹ ہوگا ایم ایس ورڈ میں، ایک تو اس میں آئے گی چیز اور دوسرا عبارت کے ساتھ ساتھ اس کا حوالہ بھی آ جائے گا، کتاب کا نام اور صفحہ یا حدیث کا نمبر وغیرہ بھی ساتھ چلا جائے گا۔ اور اگر پورے صفحے کو لینا ہے تو بالکل بھی ہمیں ہائی لائٹ نہیں کرنا بلکہ صرف نسخ النسخ دبانا ہے، جس صفحے پر گئے ہیں نسخ النسخ دبایا اور وہاں جا کے پیسٹ کیا تو یہ حوالوں کے ساتھ وہاں آپ کو ٹیکسٹ محفوظ ہو جائے گا۔ اب ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ بہت سی جگہوں پر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم کاپی کریں، کاپی کرتے چلے جائیں اور وہ کہیں محفوظ ہو، ہم بار بار جا کر پیسٹ کریں، بار بار جا کر شاملہ میں آئیں، پھر ورڈ پہ جائیں، پھر شاملہ میں آئیں، پھر ورڈ میں جائیں۔ تو اس کے لیے ایک بڑی زبردست چیز ہے اس میں، آپ دیکھیں اوپر مذکرات، مذکرات میں کیا ہے آپ دیکھیں، ایک پہلا جو لکھا ہے النسخ التراکمی، یعنی پے در پہ آپ کی جو نسخ ہے نا، ایکیومولیٹو آپ کی جو کاپی ہے، کاپی کرنے کا عمل ہے، وہ شاملہ اپنے پاس محفوظ کر لے گا۔ آپ کو بار بار ورڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پورے شاملہ میں جہاں بھی جا رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ نے حدیث تخریج کی ہے، ہر جگہ پر کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے نا صرف کاپی دبا دیں، کنٹرول سی دبا دیں، وہ یہاں چلی جائے گی، آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایم ایس ورڈ میں۔ تو آپ دیکھیں اس کو پہلے میں نے چیک لگانا ہوگا، ایکیومولیٹو کاپی، ٹھیک ہے نا جی، یہ دیکھیں اب چیک لگ گیا ہے نا۔ اس کو چیک لگانے کے بعد اب کیا ہے،
اب آپ دیکھیں کہ میں کوئی بھی کتاب ہے تفسیر سفیان ثوری میں نے کھول لیے ہے. اب میں کچھ بھی کروں جی, اس طرح ہائی لائٹ کر کے رائٹ کلک کروں. اب آپ آواز سنیے گا, میرے کمپیوٹر کے ساؤنڈ بھی چونکہ آپ کے ساتھ شیئر ہو چکے ہیں. دیکھیں میں جیسے کاپی دباؤں گا آپ کو کوئی ساؤنڈ سنائی دے گا. اچھا جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں اس وقت ساؤنڈ شاید شیئر نہیں کر پا رہا ہوں, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس بٹن کو یعنی اس کو چیک لگانے کے بعد پورے شاملہ میں آپ چاہے جس طریقے سے بھی کاپی کریں, 3 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ابھی جو بھی طریقہ آپ کریں گے, جہاں آپ نے کاپی دبایا یا اوپر نسخ النسخ دبایا, یہ دیکھیں نسخ النسخ بھی دبایا, مجھے تو آواز آ رہی ہے بہت ہلکی سی, ایک بیپ سی آتی ہے. ٹھیک ہے جی, میں نے سلیکٹ کیا پھر دبایا تو اب یہ سلیکٹڈ آئے گا. ٹھیک ہے جی, اب میں نے یہ چیز کی ہے اور رائٹ کلک کیا ہے, کاپی دبایا تب بھی مجھے ایک ساؤنڈ سنائی دیا. اب اس ساؤنڈز کا مطلب کیا ہوا, مختلف جگہوں پر میں کاپی کرتا چلا جا رہا ہوں, ایک جگہ پر ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہے, وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. مذکرات میں پھر چلے جائیں, النسخ التراکمی, اس کے نیچے دیکھیں یہ ہے جی, یہاں چیزیں جو محفوظ ہو رہی ہیں, جتنے بھی آپ کاپی کرتے چلے جا رہے ہیں بغیر اس کے کہ آپ ایم ایس ورڈ میں جائیں, آپ کی ساری چیزیں یہاں کاپی ہو گئی ہیں 1 by 1. یہ دیکھیں 1 by 1 چیزیں پہلے کی بھی میری موجود ہیں, اور ابھی جو چیزیں میں نے سیو کی ہیں یہ دیکھیں تفسیر سفیان ثوری میں 3 چیزیں سیو کی ہیں. وہ نسخ التراکمی چونکہ یہاں میں نے انیبل کر لیا تھا تو یہ ساری چیزیں یہاں محفوظ ہو گئی ہیں. ان کو بھی اوپر نیچے ترتیب میں گھما سکتا ہوں, اور ان کو اب ورڈ میں لے جانا ہے. 10 ہیں, 20 ہیں, 50 ہیں, 100 ہیں, ان سب کو مجھے اس طرح ہائی لائٹ کرنا ہے, اور جس کو لے جانا ہے آپ دیکھیں یہاں صرف آئیں, کاپی دبائیں, اور وہ ساری کی ساری چیزیں میں اس وقت کاپی دبا کے اگر ایم ایس ورڈ میں جاؤں گا تو یہ جتنے بھی سیو ہیں چیزیں وہ وہاں چلی جائیں گی, اور اگر ایک کو میں کلک کر کے جاؤں گا تب بھی چلی جائے گی. آپ کہتے ہیں میری ساری کی ساری یہ جتنی بھی کاپی ہوئی ہوئی چیزیں ہیں سب کو پیسٹ کرنا ہے آگے لے جا کر ایم ایس ورڈ میں, تو یہ آپ نے کسی کو سلیکٹ نہیں کرنا ہے, بس یہ اس بٹن کو دبانا ہے, یہ کاپی آل ہو جائے گا. کاپی آل, کاپی آل کا مطلب جتنی بھی چیزیں 4 مہینے میں یا 1 سال میں آپ نے یہاں رکھی تھی سب کاپی کر کے وہاں لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب لے جانا ہے تو وہ سب ملی ہوئی ہوں گی نا, تو یہاں یہ بات آ گئی ہے الفاصل فی سطر مستقل, یہ سب میں الگ الگ موقعوں پر کاپی کی ہے, الگ الگ موضوعات کی چیزیں, تو ایم ایس ورڈ میں بھی الگ الگ ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں یہاں چیک لگا لیں, چیک لگا ہوا ہے, اور یہاں کچھ بھی لکھ لیں, اسٹار لگا دیں, کچھ بھی لکھیں تو قال اللہ تعالیٰ لکھ دیں, تو وہ ہر ایک کاپی والے ٹیکسٹ کے بیچ میں اور دوسرے کے بیچ میں ایک سطر بن جائے گی. جو لائن آپ چاہیں اس بار میں لگا لیں, اور یہاں جو ہے سیو بھی کر لیں. اچھا اس میں ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے, ورڈ میں تو ایڈیٹنگ نہیں ہوتی نا جی, اس میں آپ جو لکھا ہوا ہے ایڈٹ بھی کر لیں اور یہاں سیو کر لیں. تو یہ ہے جی وہ طریقہ جس کو نسخ تراکمی کہتے ہیں, اکٹھا سیو کر کے آپ لے جا رہے ہیں, جس کی سب سے بہترین جو ہے سہولت اس موقع پر ہے. جیسے آپ نے راویوں کے بارے میں معلومات لی ہے, 10 نتائج ہیں, 20 ہیں, ہر ایک پر کلک کریں اور بس کاپی دبا دیں, بس کاپی دبائیں آگے چلے جائیں, بعد میں اکٹھے اس راوی کی ساری معلومات باہر لے لیں. تخریج کی ہے, 50 روایتیں آئی ہیں, ہر روایت پہ کلک کریں, کنٹرول سی دبا دیں, کلک کریں کنٹرول سی دبا دیں, یا اوپر نسخ النسخ دبا دیں, یہ دیکھیں یہ نسخ النسخ دبا دیں, اس ساری شاملہ میں محفوظ ہوں گی. مذکرات میں آ جائیں اور یہاں آ کر اس کو دیکھیں اور سب کے سب یا لے جائیں یا 1 by 1 لے جائیں. تو یہ اہم ترین بعض چیزیں تھی جو آپ کے سامنے ہیں. اب اگر کوئی سوالات ہیں تو ہمارا وقت غالباً بالکل ختم ہونے کو جا رہا ہے, کوئی سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ایک آخری چیز یہ بھی ساتھ بتا دوں میں آپ کو کہ اگر ہم نے کوئی ایک کتاب ابھی یہاں کھولی, دوسری کتاب کسی اور جگہ سے کھول لی ہے, اچھا تیسری کتاب کوئی اور کھول لی, 3 کتابیں ہم نے کھولی ہیں, تو اب دیکھیں نا یہ آگے پیچھے کہیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہیں. تو یہ اوپر دیکھیں نوافذ ہے, نوافذ میں مطالعہ, اس پہ آپ کلک کریں گے نا تو یہ متتالیہ میں اس طرح آپ کو تینوں کتابیں آگے پیچھے دکھائی دیں گی. آپ چاہتے ہیں کہ تینوں کو ورٹیکل یا ہوریزونٹل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نوافذ میں ہی آپ دیکھیں تینوں کس طرح آ رہی ہیں. میں نے چینج کیا ہے, تینوں کی صورت تبدیل ہو گئی, آپ تینوں بیک وقت دیکھ سکتے ہیں.
اور اسی طرح ایک اور پہلو سے اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں 1 by 1. ٹھیک ہے، بہت چونکہ کام کی چیز تھی، آخری وقت ہے، میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کے سامنے ہو. آپ کا سافٹ ویئر انل برنامج سے پتہ چلے گا کون سا ورژن ہے، اور شرح البرنامج یہ ہے کہ آپ شاملہ کو ان کے اپنے طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پوری ایک شرح دے رکھی ہے. یہ آپ کے سامنے فہرست بھی ہے، اس کو آپ کھولیں، ایک ایک چیز کو، ایک ایک فنکشن کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ایک بڑی راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں شاملہ کے حوالے سے، جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، وہ یہ کہ آپ جو بھی چیز کھول رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ کی یادداشت میں چیزیں آپ گم ہو گئی ہیں، جیسے یہ کنٹرول پینل ہے، کنٹرول پینل پہ کلک کیا، آپ اس کے بعد اس کو دوبارہ ریویو کرنا چاہتے ہیں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں، آپ فنکشن کی اور F1 دبا دیں. فنکشن کی پلس F1 دبائیں گے تو کنٹرول پینل کے بارے میں خود شاملہ نے جو کچھ شرح کی ہے، خود آفیشیل ویب سائٹ نے، وہ پوری شرح آپ کو یہاں مل جائے گی. آپ نے یہ چیز سیکھی تھی کیسے تلاش ہوتا ہے جی. یہ اب آپ کو کچھ چیزیں یاد نہیں رہی یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سیکھیں، یہ کھولا ہے F1 دبائیں تو اس کے بارے میں آپ کو، تو اس طرح ساری تو نہیں، کم و بیش اہم ترین چیزیں، جہاں بھی آپ کو کوئی چیز بھول رہی ہے آپ اس کو کلک کریں اور F1 پریس کریں، تو اس کے بعد آپ اس کو سیکھ سکیں گے. کوئی چیز اگر اب یادداشت میں رہی نہیں، یہ دیکھیں F1 پھر میں کلک کر رہا ہوں تو یہ آپ کے سامنے اس کا بھی آ گیا. تو یہ ایک اہم راز کی بات تھی جس سے آپ لوگ آئندہ بھی بغیر استاذ کے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح خیارات کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے، یہ خیارات میں آپ اپنی فونٹ سائز کو تبدیل کر سکتے ہیں. نصوص کے حاشیوں میں جو فونٹ سائز ہے، فونٹ اسٹائل ہے، یہ سب آپ چینج کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کی جتنے بھی انٹرفیس اور باکسز آتے ہیں ان کی سائز بھی چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں. یہاں چیک لگا کے شاملہ میں کتاب کا جو بیک گراؤنڈ کی جو وہ ہے کلر ہے، ٹیکسٹ کے پیچھے کون سا کلر آنا چاہیے اس کو سلیکٹ کریں، عنوانات کا کلر کیا ہو، آیتوں کا کلر کیا ہو، یہ سب آپ یہاں سے سیٹنگ کر کے تطبیق دبانا ہوگا، یعنی اپلائی اور پھر اوکے، اپلائی اور اوکے. جو بھی آپ چینج کریں گے اس کے نتائج آپ کو وہاں ملیں گے. مثلا اگر آپ نے نصوص یعنی ٹیکسٹ کی سائز کو چینج کرنا ہے، دیکھیں میں نے یہاں کلک کیا ہے تو یہ آپشن آ گئے ہیں کہ آپ بولڈ کریں، ریگولر کریں، بڑا کریں، ٹریڈیشنل عربک کریں، 24 کی سائز ہے، یا آپ فونٹ سائز چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، سب کر کے اوکے کریں. یہاں آ کر آپ اپلائی کریں اور اوکے کریں تو پھر وہ ہر جگہ پر آپ کے ٹیکسٹ اسی لحاظ سے جو آپ نے سیٹنگ کی ہے ویسے ہی دکھائی دے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.